अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है जी गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से बात हो रही कराची के हालात के हवाले से, और पैगामात में देख रहा था सुबह के वक्त भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। शिकायतों का एक अंबार है, ना रुकने वाला एक सिलसिला चल निकला है, और ये कोई नई बात भी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से बड़े खुल के बात हुई थी, बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम को देखा भी, सराहा भी, अपनी राय भी दी, और कोशिश यही होती है जी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए, ना सिर्फ गुफ्तगू करें बल्कि उसका हल क्या हो सकता है इसके ऊपर बात करें। ख़ास तौर पर जो मौशी नुकसान हुए हैं, शहर कराची मौशी हब भी है, और नुकसानात के बाद इनफरादी नुकसान तो हर एक शख्स का हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा पूरे मुल्क का भी इसमें नुकसान हुआ है। और बार बार ये बात दोहराई जाती है महज बयानात की हद तक कि ये एक मौशी हब है, और अगर यहाँ पर डेवलपमेंट ना हुई, अगर प्रोग्रेस ना हुई, तो इसका नुकसान पूरे मुल्क में नज़र आएगा। बहरहाल समझते सभी हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी तरफ देख लीजिए, कहीं कोई संजीदगी नज़र नहीं आती। और गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात हो रही थी, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की कि ये जो सारी सूरत हाल बारिश के बाद ख़ास तौर पर कर रही है, पूरे शहर में एक तबाही फैल चुकी है। इससे पहले भी चारों तरफ तबाही के मनाजिर थे, और उसके बाद जब कोरोना की वजह से मामला और ज़्यादा पेचीदा हुआ तो बड़ा मुश्किल हो रहा था शहर कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे। वैसे तो पूरा मुल्क ही इससे सफ़र कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुश्किलात में लोगों के इजाफा होता गया, और बड़ी मुश्किल घड़ी उस वक्त थी जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद शहर की सूरत हाल है जिसके बारे में कई, अब समझ लेंगे महीनों से बल्कि सालों से इस बारे में बता रहे हैं कि खुदा ना करे अगर इस तरह की कोई क्लामिटी आती है, कुदरती आफत आएगी, तो फिर संभालना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और अब जैसे पहले होता आया है कि हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, इस वक्त भी ऐसी सूरत हाल है। बैठकर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही। गुज़िश्ता रोज़ भी गवर्नर हाउस में पंजाब के जो गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब आए हुए थे, बात हो रही थी शहर कराची के हवाले से। वही लफ्ज़ी जो है वो बातें हो रही थी, सिर्फ बयान दिए जा रहे थे, जी सबको दुख है, एहसास है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। और कराची के लोगों से ज़्यादा बेहतर और कौन जानता है कि ये सिर्फ महज बयानात की हद तक जो है वो महदूद रखा जाता है, लेकिन होना कुछ भी नहीं, और अब भी कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले भी जैसे बात हुई थी कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ लोग देख रहे थे, एक बची कुची एक उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिल्कुल संजीदगी का मुजाहरा किया, नोटिस भी लिया, सब कुछ किया, और हालात बेहतर बनाने के लिए लाहौर का फ़ौरन से दौरा कर लिया। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह जो दिमाग हैं उसमें क्या चल रहा है, और बेहतर बनाने के लिए हालात को ख़ास तौर पे कितने संजीदा हैं, ये सब अब समझ में आ चुका है। तो बहरहाल ना पहले कोई उम्मीद थी, ना कोई ख़ास उम्मीद है, कभी भी नहीं रही किसी भी हुकूमत से। तो इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और जैसे मैंने कहा कि सवालात बहुत सारे हैं, देखने वाले बहुत सारे पैगामात भेजते हैं, सवालात भेजते हैं कि पूछा जाए, इस बारे में बात की जाए कि किसके पास इन तमाम सवालों का जवाब है। मैं सिर्फ ये पैकेजेस कमेटीज़ बना देने से क्या मसला हल हो जाएगा, और फिर आए दिन कोई ना कोई फ़ैसला यहाँ पर होता रहता है। अभी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जैसा भी ये समझ में आया बड़े अरसे के बाद, ये जो जितने भी मसाइल है इसकी जड़ ये है कि ये जो शहर कराची में इंक्रोचमेंट हुई है, ये शायद सारे मसाइल की जड़ है। तो उसके ख़िलाफ़ रात गए कोई हुक्मनामा जारी किया, और जब सोकर उठे, अखबारात देखे और टीवी चैनल्स देखे, तो पता चला जी इसके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जो है वो आज शुरू हो रहा है। तो बहरहाल क्या नताइज इसके निकलेंगे, क्या ये मुमकिन हो सकेगा इतने बेहंगम शहर के अंदर जहाँ पर एक हजूम लगा हुआ है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आबाद हैं, और जिस तरह उनको आबाद किया गया, ज़ाहिर सियासी पार्टीज़ भी यहाँ पर पेश रही हैं, और जो ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात सूबे की है, किस तरह लोगों को लाकर यहाँ पर आबाद किया गया, किस तरह मसाइल में इजाफा किया गया, सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो बहरहाल इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा, इनसे सारे मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। सैयद मोहम्मद ज़फ़र साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड तजियाकार भी हैं, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे नातख़्वां भी हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे साथ शरीक होते रहते हैं। आज हमने उनको बुलाया है ख़ास तौर पर इस मसले पर गुफ्तगू करने के लिए। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। उनके हमारा तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़फ़र खान साहब। आप भी ज़फ़र हैं माशाल्लाह, तजियाकार हैं, और बड़ी खुल के बात करते हैं। आज लोग आपसे सुनना चाहते हैं उनकी जो जज्बात हैं, जो उनकी तर्जुमानी क्योंकि आप करते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो जाते हैं लोगों तक। जो लोग यही उम्मीद करते हैं कि जनाब इस तरह की बात करे, कोई सच्ची बात करे, कोई खरी बात करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल आज इस मामले पर गुफ्तगू हुई। ज़फ़र भाई ज़रा बात हो जाए, ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है जिसकी बड़ी लंबी तमहीद जो है वो बांधी है, वो दिल बड़ा दुखा हुआ है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। 2-3 दिन से इसी हवाले से बात हो रही है कि होना तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल सबको उम्मीद है, लेकिन क्या आपको लगता है कोई रास्ता निकल आएगा, खुद ब खुद कोई रास्ता बन सकता है, या कोई ऐसा तरीका है, ये ज़रा समझा दीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی. اصل میں تو یہ عالم اسلام کا اور دنیا کا جی ایک جو چند بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے. جی جی اور یعنی اس کو آپ دیکھیں سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، اقتصادی اور معاشی حوالے سے، ہر حوالے سے اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے. اور یعنی مملکت خداداد پاکستان کے لیے تو یہ بیک بون اور جو ہے وہ یعنی شہرک کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ جو ملک دشمن طاقتیں ہیں ان کا ٹارگٹ بھی رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس شہر کو کس کی نظر لگی ہے یا کیا ہے کہ یہ 25-30 سالوں سے جی پہلے بدامنی اور ہڑتال اور قتل و غارت گری اور جو ہے وہ اس سارے اس میں اس شہر کو یہ شہر مبتلا رہا. جی اس کو جھونکا گیا. ابھی اس سے نکلا بھی نہیں تھا کہ کورونا جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کی وجہ سے یہاں کے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے اور یہاں جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ یعنی پیدا ہوا یہاں کے لوگوں کے لیے. ابھی کورونا سے جو ہے وہ جان چھوٹی نہیں تھی کہ یہ بارش اور سیلاب اور یہ ساری جو تباہ کاریاں ہیں یہ آپ کے سامنے. اب لوگ بیچارے کیا کریں، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، ایک حادثے کے بعد دوسرا سانحہ. تو بھئی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. اچھا ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایک گٹر کا ڈھکن بھی اگر جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا غائب ہو جائے تو اس وقت تک نہیں رکھا جاتا جب تک کہ کوئی وہاں پر کوئی بچہ نہ گر جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اس وقت تک وہ ایک گٹر کے ڈھکن اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے. یعنی ہمارے شہر کا تو یہ المیہ ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اب وہ بارش اور سیلاب اور اس نے سرجانی اور کورنگی اور ڈی ایچ اے اور کلفٹن سب کو ایک کر دیا، ایک برابر کر دیا. اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا محمود و ایاز وہ برابر ہو گئے. اور سب کی چیخیں جو ہے اور سب کی چیخو پکار جو ہے وہ سن کر اب یہاں پر آ تو سب رہے ہیں. سب سے پہلے آرمی چیف نے وزٹ کیا، عمران صاحب کا سن رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں لیکن وہ دیکھیں کب آتے ہیں. ہاں وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں. ہاں وہ آ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد عمران صاحب آ جائیں گے. لیکن کیا اس سے اس شہر کراچی اور اس کے باسیوں کو کوئی ریلیف ملنے کی کوئی بڑی توقع اور امید ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو بارش اور سیلاب اور جو کچھ ہونا تھا، جو تباہی مچنی تھی، جو روڈیں برباد ہونی تھیں، جو لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنا تھا، ان کا کروڑوں کا جو سامان اور ان کی گاڑیاں اور ان کی ساری چیزیں جو تباہ ہونی تھیں وہ ہو گئیں. ایسا ہی اب ایک دم ہوش پوش اقدامات شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی پھر بیٹھیں، پھر اس کو باقاعدہ پیپر پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ طے کریں، اس کے لیے جو ہے وہ ہوم ورک کریں، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کر مشورے کے ساتھ اور بڑے پلاننگ کے ساتھ اس سارے سلسلے کو کیا جائے، چاہے وہ تعمیر کا کام ہو یا کہیں کوئی بھی اس طرح کا جو بھی کوئی سلسلہ کرنا ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس وہ پھر ایک نمائشی اقدامات اور وہ جو ہے نا بس اسی وقت وہ جب میڈیا شور کرتا ہے، لوگ شور کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ جب بوم بنتا ہے تو بس وہ ہوش پوش اقدامات جو ہے وہ کرینے لے کر اور وہ ڈوزر لے کر اور وہ ڈمپر لے کر اور وہ جو ہے وہ یہ توڑو اور وہ پھوڑو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو دوہری اذیت کا شکار کر دیتے ہیں. یعنی جس طرح سے ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ہی کہا کہ وہ رات کو اعلان کیا اور کہ صاحب وہ صبح جو ہے وہ گھر اپنے خالی ہونے چاہیے، اس میں سے تو میجورٹی کو پتہ بھی نہیں چلا اور صبح جو ہے وہ چڑھائی شروع ہو گئی. بھائی آپ جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں چاہے وہ چائنا کٹنگ ہو، چاہے وہ گوٹ آباد اسکیم کے نام پر ہو، یہاں پر ایک دوڑ چلی ہوئی تھی ایسا ہی اور وہ ندی نالے سارے جو ہے ان کو پاٹ کر ان کو ان کی بھرائی کر کے فلنگ کر کے اور وہاں پر جو ہے وہ عمارتوں کا جنگل اور وہاں پر جو ہے وہ آباد کاری کی جا رہی تھی. حتیٰ کہ وہ کروڑوں میں جو نیا نازم آباد جو آباد ہوا ہے آپ دیکھیں اس کا کیا حال. بالکل ایسا ہی. یعنی ایسا ہے کہ 8-8 اور 9-9 فٹ تک پانی جو ہے وہ تو یعنی وہ پانی گزر گیا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے.
اور کسی نے نہیں پوچھا. ایسا ہی. اور اتنی بڑی آبادی اور کروڑوں میں جو ہے وہ بنگلوز جو ہے وہ تیار بھی ہو گئے, بک بھی گئے, آباد بھی ہو گئے, اور آج جب وہ سیلاب آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو پانی کی گزر گئے. اس سے پہلے سادی ٹاؤن کا بھی ہم دیکھ چکے ہیں, بالکل ایسے ہی سارا سلسلہ تھا. اور پھر یہ جو گجر نالہ جو ہے وہ جو پورے شہر کراچی کے وسط سے گزرتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے, اور وہ آپ دیکھیں کورنگی کازوے اور وہاں جو ہے وہ ڈیفینس ویو تک, وہ پورا ایک تباہی مچاتا ہوا ایک پورا جو ہے, لیکن اس کے اوپر بھی اتنی گنجان آبادی ہے, اتنی گنجان آبادی ہے کہ اب وہ ان کو جب آپ جو ہے وہ جب تک متبادل نہ دیں, ان کو کہیں اور وہ نہ کریں, وہاں وہ آپ توڑ پھوڑ کریں, وہ ایک نیا عذاب شروع. اور بلکہ بعض اوقات تو محسوس ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ پھر چھو رہا ہے, اور ہم بولے بھائی اب دیکھو ہم نے کام شروع کیا تو یہ جو ہے وہ چیخ پکار شروع ہو گئی. اچھا, اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. وہ جو ہے وہ پیسے لے کر اور وہ جو ہے وہ ساری چیزیں کر کے وہ ملک سے باہر, ان کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ بھی باہر ہوتا ہے, وہ خود بھی باہر ہوتے ہیں, بچے بھی باہر ہوتے ہیں, کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. وہ بڑے سرکاری جو ہے وہ افسران ہوتے ہیں, وہ ذمہ داران ہوتے ہیں, ان کا کوئی یعنی جو ہے نا کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہوتا. یہ جو غریب جس نے جمع پونجی کے ذریعے سے اپنی کوئی جھوپڑی, اپنا کوئی گھر, کوئی کچا مکان, کوئی اور اس طرح کی جگہ جو ہے وہ جو حاصل کی ہوتی ہے, وہی رلتا ہے. پہلے وہ پانی بہا کر لے جاتا ہے, تباہ کاریاں کرتا ہے, اس کے بعد یہ جو ہے نا اس کو بے گھر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو سلوشن ہے اور اس کا جو حل ہے, اس کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ضرور. میرا سوال بھی یہی ہے کہ کیا پیسے آ جانے سے مسئلہ حل ہوگا؟ کیونکہ جب آپ کے پاس اہلیت نہیں ہوگی, بڑی سخت بات ہے, بار بار یہ بات کرتا ہوں, ناگوار گزرتی, لیکن سچائی جتنی جلدی تسلیم کر لی جائے اتنا اچھا ہے. کیونکہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ کیونکہ اہلیت نہیں ہے, نہ معاملہ فہم لوگ ہیں, نہ قابلیت ہے, جس طرح آ جاتے ہیں جب پوزیشنز کے اوپر اور پھر جس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے. تو بہرحال جب تک یہ چیز نہیں ہوگی, کمپٹنسی نہیں ہوگی, ول نہیں ہوگی, ڈیلیور کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہوگا, تو کیا پیسے آ جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ رونا گانا تو جب بھی سوال کرتے ہیں, اب تو خیر میں نے بات کرنی بھی چھوڑ دی, کہ جب بھی پوچھتا ہوں تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ بھائی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, اگر پیسے ہوتے تو شہر کا نقشہ بدل دیتے. آپ کے خیال میں کس حد تک بات درست ہے؟ ذرا لوگوں کو بھی پتہ چلے یہ بات کس حد تک درست ہے. دیکھیں, یہ بات جو پیسے اور وسائل کے نہ ہونے کی جو بات کی جاتی ہے, یہ تو ٹوٹلی بالکل جو ہے نا وہ غلط بات ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ شہر کراچی جس کا ریونیو جو ہے, اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہیں پر بھی پورے ملک میں, جب وہ صوبے کو اور وفاق کو دے رہا ہے 60% اور 70% دے رہا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو حصہ ہے, اس کا جو رول ہے, تو اس حوالے سے وہ اماؤنٹ چاہے وہ صوبائی حکومت اپنے پاس رکھے, چاہے وہ مقامی حکومت کھا جائے, چاہے وہ وفاقی حکومت لے جائے, لیکن وہ اماؤنٹ تو موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس اماؤنٹ کو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لگانے کا معاملہ ہے سب سے بڑا. پھر اس میں سب سے, میں نے شاید پچھلے ایک پروگرام کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں مردم شماری کا جو ایشو ہے وہ اب تک کلیئر نہیں ہے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. اب جب کراچی کی ایکچوئل آبادی جو ہے اس حوالے سے ہی معاملہ جو ہے وہ بالکل بال اتفاق طے نہیں ہوگا, 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے. اچھا, ناچیز اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً کوئی 50 ایک پروگرام کر چکا ہے, اور بار بار یہ بات دہرا رہا تھا کہ یہ ابھی جو آبادی کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے یہ ابھی فی الوقت تو ان کے فیور میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, نئی کانسٹیچوئنسیز ڈیفائن ہوں گی اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن جب وسائل کی جب ترسیل کی بات آئے گی, جب ڈسٹریبیوشن کی بات آئے گی, اس وقت ان کو بڑا مسئلہ ہوگا. کیونکہ ابھی تو یہ شاید اس چیز کو نہیں سمجھ رہا. کیونکہ دیکھیں, ایک تو فار سائٹڈ ہوتے ہیں, اگر ویژنری لوگ ہوں, اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں تو ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے. تو مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ ہے نا یہ, تو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ لوگ ہیں. تو یہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے جس کے نقصانات اب نظر آنا شروع ہوں گے, بلکہ اس کے نقصانات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کراچی تک محدود ہو کر رہ جائیں گے. یہ خام خیالی ہے پھر, کیونکہ علم نہیں ہے, چیزوں کو نہیں سمجھتے, شعور بھی نہیں ہے, پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. تو یہ تو بہت دیر سے ان کو سمجھ میں آئے گی کہ اس سے پورا نقصان جو ہے پورے ملک کا ہوگا اگر یہ آبادی کا تخمینہ صحیح نہیں لگائیں گے, اور وہ اب نظر آنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی گفتگو کریے گا. ہمیں تنگ نظری سے نکلنا ہوگا. جی,
دیکھیں کراچی جو ہے وہ کسی ایک قومیت کا شہر نہیں ہے، کراچی میں جو ہے وہ پورے ملک کے لوگ آباد ہیں، ایسے اور اس بنیاد کے اوپر یہ سب کا حق بنتا ہے. لیکن یہاں ہو یہ رہا ہے کہ اگر پورے ملک میں کہیں کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی اور آسمانی کوئی آفت اور کوئی حادثہ ہو جائے، تو یعنی آپ دیکھیں کہ شہر کراچی کی طرف سے بے پناہ امداد اور سپورٹ جو ہے وہ جاتی ہے پورے پاکستان میں. بالکل ایسا تو یعنی آپ بلکہ یہاں تک دیکھیں کہ چیریٹی کے معاملے میں، ویلفیئر کے معاملے میں، اور یعنی کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی اور جو ہے وہ یعنی کسی قسم کی ویلفیئر ہو، کوئی کھانا کھلانے کا معاملہ ہو، جو بے آسرا لوگ ہیں ان کو کوئی سہارا دینے کا معاملہ ہو، یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چیریٹی ہوتی ہے. ایسا ہی. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں آباد اب سارے پاکستان کے لوگ آباد ہیں. جی. اور اگر آپ اس کی ٹھیک جو ہے وہ مردم شماری نہیں دیں گے تو اس کی صحیح جو ہے وہ اس طرح سے نہ حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں، نہ اس طرح سے یہاں کی سیٹیں. تو اب دیکھیں نا کہ کوئی کسی ایک قومیت کا فرد تو نہیں ہے جو ہے وہ کراچی سے منتخب ہو کے جا رہا نا. یہاں تو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کانسٹیٹیوئنسی سے، یہاں تو ایک اس لحاظ سے ایک اچھا ماحول ہے اور اچھی فضا ہے. اور یہاں تو ایک جو ہے وہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، تنگ نظری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس کو اس کے اپنے بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس شہر کراچی کو. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اگر اس کو سارے کے سارے مل کے کریں، اور جس طرح سے اب ایک یعنی جو ہوا ہے یہ بارش کی تباہ کاریاں، اس کی وجہ سے جس طرح سے یعنی ملک کے جو بڑے سارے کہہ رہے ہیں، اگر وہ اس پر عمل بھی کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کراچی کے لیے جو ہے وہ اس سے بہتر شاید ہو سکتا ہے اللہ پاک نے. اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ عمل کرنے کی کوئی نیت نظر آئی یا کر سکتے تھے؟ کیونکہ یہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. جو کہ باتیں ہوتی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وعدے کرتے رہے، پیکیجز بھی اناؤنس ہوتے رہے، ہر مسئلے کا ایک پیکیج اناؤنس کر کے چلے جاتے تھے. اور جیسے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، اس طرح کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. سمجھتے ہیں شاید کسی پیکیج سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ابھی بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے جو پیکیجز دیے گئے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ پیکیج کون سا مداوا کر لے گا، یہ ذرا فرما دیں. دیکھیں وفاق نے وہ 156 ارب روپے کتنے 152 ارب روپے کا پیکیج جو ہے وہ دیا تھا. ہاں 165 ارب روپے کا پیکیج، بالکل اعلان ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. صوبہ ہے. کل میں وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب کو ایک چینل پہ سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب واٹر بورڈ لے لیا اور KBCA لے لیا اور سالڈ ویسٹ لے لیا. کیوں لے لیا؟ اچھا، تیسری طرف آپ دیکھیں تو وسیم اختر صاحب جب 4 سال گزر گئے تو آخری دن جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گورنر کو لکھا اور میں نے وزیر اعلیٰ کو لکھا اور وزیر اعظم کو لکھا اور چیف جسٹس کو لکھا اور اس کو لکھا، اور یہ سارے خطوط جو ہے اس کا کہیں کوئی جواب نہیں ہے. نہیں، آخری دن آپ اٹھا کر پھینک رہے ہیں. پہلے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ بھائی اگر اختیار نہیں ہے، اگر وسائل نہیں دیے جا رہے تو آپ جو ہے وہ سیٹ چھوڑ دو. بالکل ایسا ہی. ہاں بالکل ایسا آپ سیٹ چھوڑو، آپ بولو کہ بھئی یہ معاملہ ہے. لیکن آپ جو ہے وہ پورے 4 سال جو ہے اپنی سیٹ سے جو ہے وہ چمٹے رہے، اور آخری دن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی شنوائی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو تینوں گورنمنٹ ہیں اتفاق سے وہ 3 مختلف پارٹیوں کی ہیں، 3 مختلف بڑی پارٹیوں کی ہیں، لیکن تینوں کا معاملہ یہ ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ، اور ان تینوں کو بٹھایا بھی گیا ڈنڈے کے زور پہ. ہاں، کہ انہیں بٹھایا گیا کہ بھئی بیٹھو اور اب یہاں کے معاملات کو طے کرو. لیکن اس کے بعد سے بھی اب تک یعنی وہ بات بالکل درست ہے آپ کی. اور پورے یعنی کراچی کے عوام کا یہی تاثر ہے کہ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. اب جس طرح سے جو یہاں پر کم از کم لوگوں کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لانا ہوگا، اس کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی کہ جو اس شہر کو اون کریں، جو ہے وہ ایماندار ہوں، جو دیانتدار ہوں، جو کرپشن سے پاک ہوں،
جن کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہو, کوئی ٹیم ہو. پھر دیکھیے جو سارے دروازے آپ نے بند کر دیے ایک ایک کر کے کہ یہ سارے کہاں سے لے کر آئے ہیں, دیانتدار بھی ہوں, کام کرنا بھی جانتے ہوں, اہل بھی ہوں. مختار حکومت کس کے پاس یہ لوگ موجود ہیں یہ بتا دیں, لوگوں کو اپنے پریشانی میں ڈال دیں. بنانے کے لیے, دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. نہیں, جن کو حق لینا ہے وہ اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے وہ صحیح مردم شماری تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس شہر کا جو اتنا بڑا, یعنی یہ ملکوں سے بڑا شہر ہے ایسا ہی اور گنجان آباد شہر ہے, 90 ممالک سے زیادہ اس کی آبادی ہو گئی ہے کچھ. تو اس کا مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا؟ یہ تو وہی ہے نا کہ جب شور مچے تو اس وقت آ کر تھوڑا سا جو ہے وہ ایک لیپا پوتی جو ہے اس سے کام چلایا جائے, بیان ایک داغ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو جو ہے وہ اس کو کسی اور طرف ڈی ٹریک کر دیا جائے. تو پتہ ہے ان کو بھی اندازہ ہے کہ دیکھیں بارش کا پانی کتنے دن کھڑا رہے گا, ہفتہ 10 دن کھڑا رہے گا اور اس کے بعد تو نکل جائے گا. باقی سڑکوں کی جہاں تک بات ہے تو پہلی کون سی یہاں پہ کوئی بہترین سڑکیں تھیں, پیدل چلنے کے لیے جگہ نہیں تھی شہر کراچی میں, تو اب بھی کوئی اس پہ خاص فرق نہیں پڑے گا. اور دوسرا لوگوں نے کون سا اس کے خلاف آواز اٹھائی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کل اتفاق سے مجھے صفورہ جانے کا اتفاق ہوا. چیک پوسٹ نمبر 6 کے سامنے صفورہ تک کی جو مین سڑک ہے, جی یعنی جو کینٹ کی مین سڑک جو ہے وہ جو انٹرنس ہے وہ بالکل تباہ اور بڑے بڑے گڑھے اور اس میں پانی بھرا ہوا, اور بالکل یعنی آپ اس پر اگر اپنی گاڑی چلا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ موت کے کنویں سے زیادہ خطرناک جو ہے نا وہ کیفیت سے دوچار ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک نقشہ کھینچا ہے. یہ پورے شہر کی کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے. کسی بھی آپ گلی کوچے میں چلے جائیں, سڑک پہ چھوٹی بڑی سڑک تو اب نہیں بچی ہے, لیکن یہ کہ جو بھی سڑک کبھی ہوا کرتی تھی وہاں پہ جو حالات ہیں وہ کم و بیش ایسے. ظفر صاحب, یہ بجلی کی ایک کمپنی ہے, اور میں دیکھ رہا تھا, ریسرچ بھی کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں اشتہار چلائے جاتے ہیں کہ پانی بنانے والی کمپنی ہے, یہ اشتہاروں پہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ پانی استعمال کریں. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کہ پاکستان میں عجیب کام ویسے تو ہوتے رہتا ہے, لیکن یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو اشتہار چلا رہی ہے کہ ہماری پروڈکٹ کم سے کم یوز کرو اور کوشش کرو نہ یوز کرو. تو میں بڑا حیران تھا. میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایکسپلین کرنا کہ کس قسم کی کیمپین ہے, کس قسم کا ملک ہے اور یہاں ہو کیا آ رہا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی خیر جرمانہ لگا دیا گیا جی, ایک محض ایک گمک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے دیا جاتا ہے, نیپرا نے جی کارروائی کرنی. ابھی جب عدالت کے اندر فائل کھلی تو پتہ چلا کہ اندر بھی سیٹنگ بنی ہوئی ہے. یہ معاملات جو ہے لوگوں کو ٹوپی ڈرامہ خیر کراچی لوگوں کے ساتھ تو پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے, تو یہ بھی ایک جرمانہ لگا دیتے ہیں. اور وہ جو بجلی بند کرنے والی کمپنی ہے, پہلے میں اس کو تقسیم کرنے والی کمپنی کہتا تھا, لیکن اب میں اس کو بجلی بند کرنے والی کمپنی کہتا ہوں. انہوں نے وہ پیسہ نکالنا ہے عوام سے زائد بل لینے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں. وہ ماضی میں اربوں روپے جب کراچی کے شہر کے نکال کے کھا گئے تو آج تک اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہر مہینے وہ اپنے حساب سے بل بھیجتے ہیں. اب جناب ایک دکھاوے کے لیے ایک جرمانہ مارا گیا انہوں نے, اور اب وہ عوام کی جیب سے نکال لیں گے. بہرحال تو یہ ہو رہا ہے. اب بتائیے ایسی صورت میں کیا کریں؟ اب یہاں جو نمائندے ہیں وفاق کی, جو پارٹی ہے تحریک انصاف, اس کے نمائندے یہاں شور کر رہے ہیں, وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں. وفاق کہہ رہی ہے جی سندھ حکومت. تو یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے یہ چل رہا ہے, کیا کریں کراچی کے لوگ, ذرا فرمائیے. سر پہلے تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ میری طرف سے آپ کی تمام ٹیم کو السلام علیکم. اور سیکنڈلی یہ کہ جو ٹاپک آپ کے سامنے ذکر کیا آپ نے لائٹ کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, کمپنیز کے حوالے سے, تو مطلب کہ آف اینڈ آف پورے کراچی میں معاملات چل ہی رہے ہیں سارے. کئی علاقے متاثر ہوئے ہوئے ہیں اور کہیں آ رہی ہے کہیں جا رہی ہے. اگر وہ چھوٹی سی ایک ایگزامپل لی جائے تو ڈیفینس جو ہے, اگر آپ لیں, جو کہ کہتے ہیں کہ ڈیفینس ہے, آپ نے ڈیفینس میں گھر لے لیا تو یو آر دا, آپ سمجھ لیں کہ بالکل جو ہے مطمئن ہے ہر چیز سے آپ نے لے لیا. وہ تک اس سے سفر کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. اچھا, پھر سفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گئے, بلکہ وہ دونوں سفر کر رہے ہیں, انگریزی والا سفر بھی کر رہے ہیں اور وہ دوسرے والا سفر بھی کر رہا ہے. اور وہ جا رہے ہیں, جا کر جناب جو ہے وہ اس کے CBA کے آفس جا رہے ہیں, کوئی کہاں جا رہا ہے, بٹ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی اپنا اس حصے میں چارانہ حصہ ڈال دوں اور آپ سے ڈسکس کی جائے. سر اس کا سولوشن تو وہ یہی ہے کہ مطلب ایک فارمولا بندہ دے سکتا ہے, اور ظاہر ہے آپ نے بھی ایک عرصہ باہر گزارا ہے, اور مطلب آپ نے وہاں دیکھے, ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو کہ ان سے ممالکوں سے کمپیئر کریں, لیکن کئی جگہ, کئی مقامات, کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم کمپیئر کر سکتے ہیں, اس میں ایڈوائس دے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا
کہ اس کا دوسرا حل وہ یہ ہے کہ کوئی اس کی کمپیٹیٹر دوسری کمپنی لائی جائے، لے آئیں، ٹھیک ہے نا. مسئلہ الیکٹرک کی ہم سب اس پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ہم سب اس پہ جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، سب کی ہماری نظر ہے کہ الیکٹرک پر ہی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس نے کرنا ہے. اس کا وہ حل چھوٹا سا یہی ہے کہ اس کو کمپیٹیٹر آپ لیں. دوسری کئی کمپنیاں ہیں، آپ باہر رہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی کمپنیاں ہیں، آپ لگائیں آدھے گھنٹے میں آپ کو کنیکشن بھی دیتے ہیں. اور ہر بندہ جس طرح کے آپ کو چھوٹی سی جیتی جاگتی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب کیا پاکستان میں صرف ایک ہی ٹیلی جو ہے وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپنی ہوا کرتی تھی، انڈسٹری تھی، اور اس میں جناب وہ تھی پی ٹی سی ایل. اس نے اپنی اجادہ کاری بنائی ہوئی تھی. وہاں پر جناب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. آپ کے گھر کا فون اگر جو ہے خراب ہو گیا تو آپ نے کمپلین کر دی، آپ نے کہا شور آ رہا ہے، کمپلین کر دی. اگر ان کے پاس ٹائم تھا، ٹائم ہے، تو وہ آ جائیں گے. ادروائز آپ بیٹھے رہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، جتنی سورسز آپ کے پاس ہیں اپنا لیں. وہ نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ مطلب کہ اس کو آپ کی زیادہ اٹ گئی ہے تو آپ کٹوا دیں، اپنا فون کٹوا دیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا کہ ایک جو ہے وہ دوسری کمپنی لائے، ٹھیک ہے نا. ایک کمپنی لائے، جب انٹروڈکشن کرایا اس کا کہ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ہم موبلنگ کو لے لیتے ہیں. موبلنگ کرائی، موبلنگ نے آ کر کے اپنا تھوڑا سا جب پیکیج انہوں نے لگایا کہ یہ چیزیں، تو فوراً جناب جو ہے خیال آیا پی ٹی سی ایل کو کہ کوئی نیا جناب جو ہے وہ ہم پیکیج دیا. انہوں نے فوراً ایک پیکیج دیا کہ جی کہ 5 مطلب کہ روپے کے اندر جناب جو ہے آپ یہ کریں اور یہ کریں 10 روپے میں، اور رات 12 سے لے کے صبح 6 تک آپ فری بات کریں، کوئی مطلب کسی قسم کا نہیں، سب فری. اس نے کیا کیا پھر جناب ہوا یہ ہے، یہاں پر بات ختم نہ ہوئی، وہ جناب جو ہے وہ دوسری جناب موبلنگ کے بعد جناب انسٹا فون ایک آیا. جب انسٹا فون جیسی آیا، بریک پہ جانا ہے اپنی شاید. جی میں نے بریک پہ جانا ہے، میں آ کر اس کے اوپر بات کرتا ہوں آپ سے. بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. بالکل وہ وقت یاد آ گیا کہ جب 10 سال میں کسی کے یہاں ٹیلی فون لگ جاتا تھا تو مبارکباد دی جاتی تھی کہ آپ کے یہاں جلدی لگ گیا. اور میں شاید ان خوش قسمت لوگوں میں سے 3 سال کے اندر جس کو کنیکشن مل گیا تھا، صرف 3 سال کے عرصے میں. تو یہ بڑا کمال ہوا تھا. اس زمانے میں لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ 3 سال میں صرف پی ٹی سی ایل کا فون لگ گیا. تو بہرحال یہ بھی ٹائم دیکھا خیر ہم لوگوں نے. چلیں ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو جاری رہے گی. مسائل کے حوالے سے بات ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی، کچھ مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک شروع ہو رکھا ہے یہاں پر. پتہ نہیں کیسے یہ سیٹل ہوگا، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. تجزیہ کار ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا. جی ظفر بھائی کچھ کمپٹیشن کی بات کر رہے تھے، وہ بڑی اچھی بات تھی، ذرا لوگوں کو پتہ چلے مسئلہ کیسے حل ہو. یہ لیجیے. جی بات ہماری ہو رہی تھی کہ وہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن کی جو کمپنی تھی پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بات. جی جی جی. اچھا اب وہ یہ کہ وہ اس کے بعد جو ہے ہمارے یہاں ایک اور کمپنی آئی، موبلنگ آئی، اس کے بعد جہاز آئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وارد آئی. تو یہیں پہ معاملہ ختم نہ ہوا، انہوں نے اپنے پیکیج دیے. پھر ایک کمپنی جب زیادہ دیکھا نا تو پی ٹی سی ایل نے جو اپنا وہ ایک انسٹا فون جو ہے وہ اپنا گیئر چینج کیا کر دیا. لے جی یہ لے ایک انسٹا فون بھی آ گیا، یہ لے جی آپ کا کارڈلیس بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک آپ کا کارڈلیس آ گیا، اس میں یہ پیکیج ہے، اس میں یہ پیکیج ہے، آپ عید کے دنوں میں یہ کریں. اس کے بعد جناب جو ہے فوراً ہم ایک دوسری کمپنی لے کر کے آیا، ٹیلی نور کے نام سے کمپنی آئی. اس نے جو پھر اپنے پیکیج لانچ کی تو اس نے تو باقی جو اور جو پرائیویٹ کمپنیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے کمپٹیشن میں جو ہے آگے پیچھے چھوڑ دیا. اچھا اس سے ہوا یہ کہ اس سے ایک ہیلدی کمپٹیشن جو ہے وہ بنا کہ جب کمپٹیشن آ گیا. اچھا اب وہ ٹیلی نور ہے، وہ ڈی جوس کے نام سے، یا ڈی جوس ایسی ایک پیکیج وہ اس نے لانچ کیا. اس میں جناب 4 روپے گھنٹے کے حساب سے آپ بات کریں، اور جناب وہ اس کے بعد تو ہماری جو ہے تہلکہ مچ گیا. ہماری جو ٹیلی کمیونیکیشن جو انڈسٹری تھی اس میں تہلکہ مچ گیا. اب پھر وہی ہے کہ تو مطلب پی ٹی سی ایل نے جو ہے وہ بہت سارے معاملات چینج کیے. اچھا یہ مشرف صاحب یہ کام کر رہے تھے کہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی پرائیویٹ کمپنی. سر بالکل. اچھا اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوا، اس سے ہمیں مطلب کوئی غلط چیزیں نہیں ملی، ہمیں بہت ایڈوانٹیج ملا، ہمیں روزگار ملا، جابس بہت، ان امپلائمنٹ جو تھی وہ ختم ہوئی. ہم شاید ڈرے ہوئے کہ شاید دوسری کمپنی آ رہے گی تو وہ یہ کر لے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. دیر از نوٹ مطلب کوئی کسی کا کوئی ایشو نہیں ہے. خیر اس کے بعد وہی ہے کہ جناب میرا جو سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کی تھی ریکویسٹ
کہ اس کے لیے کسی دوسری کمپیٹیٹر کمپنی کو لائی جائے جو کہ 1 2 3 ہوں، مختلف کمپنیاں ہوں، ان کو کام دیں، ان کو لائسنس دیں، وہ آئیں اپنا کام کریں، ان کو کام کرنے دیں. پھر اچھا اب ایک 1/3 ایک خیال آتا ہے بندے کے ذہن میں کہ ہم باہر سے دوسری کمپنی کیوں لائیں، ہم اپنی کمپنی کو کیوں نہ ٹھیک کریں. اگر اپنی کمپنی کو ہم ٹھیک کر سکتے تو بہت پہلے کر چکے ہوتے. ایسا ہی اور وہ کرنے کے بعد وہ ہوگی نہیں، سوری ٹو سے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد. بالکل ٹھیک. اب اس کا حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب تاکہ دوسری جو کمپنی ہیں انہیں وہ مطلب کہ لائسنس دیں، وہ آئیں، وہ کام کریں. اس سے بڑا مطلب ہے کہ فائدہ ہوگا، کمپٹیشن آ جائے گا خود بخود اور ہیلدی قسم کا کام نکلے گا، اور بس وہ معاملات سارے چلتے رہیں گے، بہت اچھے طریقے سے چلیں گے. میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا ایڈوائز ہے، نہیں بہت اچھی اگر مطلب ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں، سیریس لیں، اس کو سیریس لیں. اگر باقی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، دعوت سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے، یہ مسئلہ کراچی کا ایک بہت بڑا حل ہو جائے گا. دیکھیں وہی والی بات کیا جزائری کہہ رہے ہیں، ایوری باڈی از کم، دے گیو جسٹ لالی پاپ، دیر از ناٹ اکاؤنٹیبلٹی. کوئی آپ کو آپ جا کے چکر گلی کر دے رہو کہ جا کے جا رہے ہیں یہاں یہ ہو گیا، دیر از ناٹ اکاؤنٹیبلٹی. آپ جائیں اور جا کے کریں تو اس کا بہتر ہے یہی کہ وہ کسی دوسری کمپنی کو دیں، کمپٹیشن آئے گا اور دیکھیں آپ مسئلہ حل ہو جائے گا. میری کوئی بات بری لوگ، I'm sorry. نہیں، یہ تو مسئلے کا حل ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر آپ ادارے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کوئی نجی کمپنی ہے، آپ دوسری کمپنی اس کو موقع دے دیں، وہ یہاں پہ کام کریں گے، خود بخود آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ظفر صاحب. بات کروں کہ جیسے ابھی ہم یہ کے ای کی بات کر رہے تھے، بالکل، اور اس پر تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یعنی بہت زیادہ چیف جسٹس سے لے کر اور نیچے تک جو ہے وہ عام فرد بالکل جو ہے وہ بات کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کی اس طرح سے گرفت اور باسپورس جو ہے وہ پھر بھی نہیں ہو سکی ہے. اور وہ ابھی تک جو ہے وہ آپ دیکھیں اس بارش میں بعض علاقوں کے اندر جو پوش علاقے کہلاتے تھے وہاں پر بھی 48 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ. کچھ علاقوں میں تو آج تک بند ہے، بارش گئے ہوئے بھی 4 دن سے اوپر ہو گئے. اور جب آج یہ بنایا ہوا ہے کہ پہلے پانی نکالو جو ہے وہ کریں گے بحال ہوگی. تو یہ تو مسئلہ ہے. ایک اور ادھر کراچی میں ایک بڑا اور اہم ادارہ ہے جس کو تباہ کر دیا گیا اور جس کو بند کر دیا گیا، میں اس پر بھی بات کروں گا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں پاکستان اسٹیل ہے، جی ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، واحد فولاد ساز ادارہ ہے، یعنی 2 یا 3 نہیں ہے. اور فولاد سازی کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بعد اگر دوسری کوئی اہم ترین ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی تو یہ میٹلرجی کی ٹیکنالوجی، اسٹیل ٹیکنالوجی ہے. اور یعنی پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے یعنی 2008 تک یہ بہترین چلا، بہترین چلا، پروفٹ بھی دیا اس نے، بونس بھی دیے ملازمین کو، اور در مبادلہ بھی بچایا، اور ہر طرح سے اس نے وہ کیا. لیکن کیا ہوا کہ پھر اس ادارے کو بھی تباہ و برباد کیا گیا. آج المیہ یہ ہے کہ اس ادارے کے جو ملازمین ہیں ان کو نہ عید پہ تنخواہ ملی، نہ عاشورہ پہ تنخواہ ملی، نہ ابھی تک کوئی تنخواہ ملنے کا امکان ہے. کئی مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. جب ملازمین ان کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے، اور جو یعنی وفاقی حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، وفاقی حکومت کی وزارت کے تحت آتا ہے، یعنی یہ تو پرائم منسٹر صاحب کی نالج میں ہوگا، پتہ ہوگا. انہوں نے الیکشن جیتنے سے پہلے وہاں آ کر کہا تھا کہ اس ادارے کو میں چلاؤں گا. اس ادارے کو جو ہے وہ نواز شریف نے بند کیا اور جو ہے وہ زرداری دور میں لوٹا گیا، اس طرح کی انہوں نے بات کی. پرائم منسٹر نے وہ کہا کہ میں آؤں گا اور پی ٹی آئی آئے گی تو اس ادارے کو ہم چلائیں گے، اس ادارے کو بحال کریں گے. آج کئی مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، کوئی معاملات جو ہے نہ اس کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آ سکی ہے، بلکہ ملازمین جو ہے وہ تنخواہوں سے محروم ہو گئے. جو ریٹائرڈ امپلائیز تھے وہاں کے، یعنی 5 اور 6 سال سے وہ ریٹائر جو ہو گئے تھے، ان کو پیسے نہیں ملے. بالکل یہ بہرحال ایک خوشائن بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی کورٹ کا دخل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، وہ سید عمر باقی صاحب ایک ہمارے وہ بزرگ وہاں کے ریٹائرڈ رہنما ہیں، انہوں نے ایفرٹس کیے اور باقاعدہ کیس کیا، اور اس کیس کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ معذور، یہ مجبور، یہ ریٹائرڈ لوگ، یہ بیمار لوگ جنہوں نے ساری زندگیاں لگا دی، ان کے پیسے کیوں نہیں دے رہے، ان کے پیسے دو. تو اب اس کے اندر بھی یہ ہوا ہے کہ جو پٹیشنرز تھے، یعنی 6-7 ہزار کی یہ تعداد ہے، آپ اندازہ کریں، جو یہیں ہیں، اور ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہوتے تھے. 1000 لوگ ایکسپائر ہو گئے اور ان کو ان کے ڈیوز اور واجبات نہیں ملے. لیکن اللہ بھلا کرے کہ بہرحال یہ پھر
سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. یہ عمر باقی صاحب اور ان کی ٹیم نے وہاں جا کر وہ کیس کیا. اس کے نتیجے میں حکومت نے بھی خوشائند یہ ہے کہ چاہے دباؤ میں ہی صحیح لیکن اب وہ پیسے ریلیز کیے ہیں. لیکن وہ بھی جو 50% پٹیشن میں جو گئے تھے, جو کیس میں گئے تھے, ان کے لیے پیسے ریلیز کیے, اور جنہوں نے کیس نہیں کیا وہ بھی 3,500 کے قریب ہیں, ان کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بھی ایک بڑا ادارہ تھا, کورونا سے گزرے ہیں, سیلاب سے, بارش سے گزر رہے ہیں ساری زندگی. تو اب ان اداروں کے حوالے سے کہ ان اداروں کو کون چلائے گا؟ ایک ڈیڈ لاک بنا رہتا ہے نا آپ کے یہاں. دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک اس کے اوپر بن جاتا ہے. ہر جگہ آپ کے مفادات جو ہیں وہ اڑے آ جاتے ہیں, ملکی مفادات کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ اس کو پس پشت ڈال کر پھر اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جو قومی ادارے تھے, جو کبھی منافع بخش ادارے ہوا کرتے تھے, اب وقت اور حالات ظاہر ہے وہ نہیں رہے. اور پھر جو سیاسی ہم نے لوگوں کو وہاں پہ بھرتیاں جس طرح بے درے کی ہیں, نقصانات قومی اداروں کو خود ہی پہنچائے نا. تو اب وہ کسی بھی نام پر ہو, اپنے ورکرز کو کہیں نہ کہیں آپ نے لگانا تھا. عشرت حسین کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ ان سارے اداروں کو ریفارمز کرنے کے لیے یہاں کا بورڈ آف ڈائریکٹر, اس کا اسٹرکچر اور اس کی جو مینجمنٹ کا اسٹرکچر اور یہ اور وہ. لیکن اس کے باوجود بھی اب 2 سال تو سولوشن ایک تھا نا. ادھر مشرف صاحب جو کر کے جا رہے تھے نا, اس پر بڑے اس کے اوپر شور شرابہ ہوا. ہم تو کسی کو وہ نہیں کرتے, لیکن بات یہ کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ انہوں نے کہا پرائیویٹائز کرو, مسئلہ حل ہو جائے. ہاں وہ غلطی ان سے ضرور ہوئی کہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا, جس طرح پی ٹی سی ایل والا معاملہ تھا, آپ کو پتہ ہے اتصالات کو جو دیا گیا, وہ لینڈ بھی چلی گئی, سب کچھ چلا گیا. اس طرح کی نچکاری نہ ہو. لیکن پھر نچکاری تو خیر مسئلے کا حل یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کو کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. لیکن وہ سیاسی مفادات جب آڑے آئیں گے تو پھر آپ ڈیڈ لاک تو رہے گا. میں تو یاسر بھائی اس میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اسٹیل مل جو ہے نا, یہ اگر سرکار نہیں چلائے گی تو پرائیویٹ لوگوں کی بس کی بات. سرکار کیسے چلائے گی, کیسے ملے چلائے گی؟ دنیا میں کہاں سرکار ملے چلا رہی ہے. مشرف صاحب کے 10 سالہ دور کے اندر جو ہے یہ کامیاب چل سکتا ہے, تو اب کیوں نہیں چل سکتا؟ وہ طریقہ کار نہیں اڈاپٹ کر سکتے نا. مشرف صاحب نے تھوڑی کسی کا پریشر لینا تھا کہ وہ جو ہے لوگوں کو بھی برداشت کریں گے. آپ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ اچھی دیں, آپ اہل لوگوں کو لگائیں, آپ جو فیلڈ سے متعلق جو لوگ ہیں, جو میٹلرجی سے متعلق جو لوگ ہیں, ان لوگوں کو لگائیں جن کے پاس اہلیت ہو, تجربہ ہو, صلاحیت ہو. پھر یہاں پر جو ہے وہ آپ کو دیکھیں نا, میں نے ظفر بھائی اثر نو تشکیل ہو جائے گی, پھر تو یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو نکالیں کیسے, پھر تو سڑک پہ آ جائیں گے. اچھا پتہ ہے کیا, دیکھیں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ رشیا جو ہے اس نے یہ اسٹیل مل لگایا, وہ تو ابھی بھی تیار ہے کہ بھائی ہم اس کی ریویمپنگ کر کے دیتے ہیں, ہم اس کی مینٹیننس کر کے دیتے ہیں, ہم اس کی ایکسپینشن کر کے دیتے ہیں. پوٹینشل ہے تبھی وہ کہہ رہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری کمپنیاں جو ہے وہ بھی چائنا وغیرہ اور دوسرے وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں. ملک کے اندر بھی لوگ تیار ہیں جی, لیکن جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس حوالے سے نیگوشیٹ کر کے معاملات کو جو ہے وہ فائنل اسٹیج پہ پہنچایا جائے نا. ہم سن رہے ہیں, ایک عرصے سے سن رہے ہیں کہ بس وہ جو ہے وہ چلانا ہے, اس کو بحال کرنا ہے, اس کی جو ہے ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو ہے وہ جو ملازمین نے بند تھوڑی کیا ہے. یہ تو حکومتوں کا اور جو پالیسی میکرز ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں نا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ کسی بھی چیز کو بنانے اور سنوارنے, یعنی آپ دیکھیں اب جیسے پچھلے ہی اس میں بات ہوئی تھی سرکولر ریلوے, جی بالکل یہاں کامیابی سے چلتی تھی نا. بالکل. آج اب کتنے عرصے سے اب چل سکتی ہے, ابھی بھی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. چیف جسٹس دوسرا مافیا جو آگے پلیز. اچھا وہی دیکھیں نا, پتہ ہے کیا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو بعض جو دوسرے جو مثال کے طور پہ, اب میں نام نہیں لوں گا, پہلے ایک منسٹر ایسا بنا دیا کہ جو جس کا اپنا گڈس کا اور ٹرکوں کا کام تھا, تو وہ ریلوے جو ہے اس کے دور میں جو ہے نا وہ ریلوے کا منسٹر بنا دیا, وہ ریلوے برباد ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ ان اداروں کے حوالے سے سنجیدہ لوگوں کو بٹھا کر, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کریں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. میں سرکولر ریلوے کی بھی بات اس حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اس شہر کے اندر ایک نظام تھا نا, ختم ہو گیا. اب اسٹیل مل ہے نا,
बंद हो गई, अब जो है वही KE है ना, ये जो है वो तबाह होगा, यानी पूरा आपका जो है वो सब निजाम तबाह हो गया। अच्छा, तो अब इस तरह से कि हम इदारे अपने जो है वो बनाने के बजाय, उनको संवारने के बजाय, उनको रीस्ट्रक्चर करने के बजाय हम जो है इनको बंद करते रहेंगे, इनको बर्बाद करते रहेंगे, हम यानी इनसे हम जान छुड़ाते रहेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। ज़फ़र भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, सईद मोहम्मद ज़फ़र साहब और ज़फ़र खान साहब जो है वो नहीं, थैंकिंग ऑफ यू एंटिसिपेशन मी एंड गिविंग मी द रिस्पेक्ट कि आपने मैं इस प्रोग्राम नहीं, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं इंशाल्लाह। एक आगे अब क्योंकि जब रबीउल अव्वल का सिलसिला शुरू होगा, जरूर प्रोग्राम हमारे हैं इंशाल्लाह, तो वो हम बिल्कुल प्रोग्राम लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का, और इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी मसाइल के हवाले से। दूसरा सेगमेंट जिसकी तरफ जा रहे हैं आज, हमारा स्केड्यूल प्रोग्राम होगा। हमारे साथ सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो मौजूद होंगे। बहुत सारे आपके लिए सवालात मौसूल हो रहे हैं, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे। सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरे सेगमेंट में ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। थैंक यू। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ कराची के मसाइल के हवाले से, मईशत के हवाले से भी कुछ बात हुई है। इश्यूज़ बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, मैसेजेस में बहुत सारी मसाइल की निशानदेही की जा रही थी। कराची में तो मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है। कोशिश यही करते हैं कि फ़र्दन गुफ्तगू की जाए, मुख्तलिफ़ लोगों की आरा इस पर सामने लाएँ, बात कर सकें, मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है। बहरहाल जी, ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और इसमें बात होगी सेहत के हवाले से। स्केड्यूल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं आपकी सेहत से मुतालिक जो सवालात मौसूल होते हैं। सलमान सिद्दीकी हमारे मेहमान हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चेयरमैन है BBHT के, और होम्योपैथी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें, और ख़ास तौर पे होम्योपैथी के हवाले से बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं, बहुत सारे अभाम पाए जाते हैं, सवालात मौसूल होते हैं, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। और सलमान साहब माशाल्लाह ख़ुद रूहानी स्कॉलर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, तमाम चीज़ों को समझते भी हैं, तो आपके सवालात के जो है बराह रास्त जवाब देंगे। आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नीचे जो दिया गया नंबर होगा उसके ऊपर आप कॉल करके अपने मसाइल जो हैं उनसे पूछ सकते हैं। बीमारियों के हवाले से बराह रास्त आपको दवाएँ जो इसकी तजवीज़ भी कर दी जाती हैं, बता दिया जाता है। तो सलमान साहब को सबसे पहले वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें सलमान साहब मौका दिया। सलमान साहब को हम प्यार से बाबा कहते हैं, तो हम बाबा ही कह लेते हैं, चलें। तो बाबा ये बताइएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमेशा मैं पूछता हूँ, होम्योपैथी के हवाले से कन्फ्यूजन्स जो हैं उसको दूर करना ज़रूरी है, तो सबसे पहले इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा कि अब हम बहुत सारे हैं, कन्फ्यूजन पाई जाती है, लोग ये कहते हैं इलाज जो है बड़ा देर तक चलता है, कुछ लोग कहते हैं इफ़ेक्टिव नहीं होता। फिर हमारे यहाँ आपको पता है कि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ आरा है। जो हर्ब्स के ऊपर काम करते हैं वो कहते हैं जी वो फ़लाना तरीका इलाज ठीक नहीं है, जो एलोपैथी के स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं जी इसको हम कंसिडर नहीं करते। ये मामला है क्या, ज़रा ये समझाइएगा। इसके ऊपर चाहूँगा आगाज़ में थोड़ी गुफ्तगू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने लास्ट टाइम भी इस बात को उजागर किया था और मैं दोबारा एक मरतबा आज फिर भी इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक एक ऐसा तरीक़ा इलाज है जो सहल भी है और इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, इसमें आसानियाँ बहुत हैं। और अब जो दौर आ चुका है वो जिद्दत का दौर है। अब वो दौर नहीं है जो पहले हुआ करता था कि लंबा वक्त लग रहा है, लंबा अरसा लग रहा है। अब जिद्दत का दौर है और कम से कम वक्त में बेहतर तरीके से होम्योपैथिक जो है वो लोगों को फ़ायदा फराहम कर रही है। ये है कि 3 तरीक़े इलाज इस वक्त पाकिस्तान में राइज हैं, जिसमें जो है एलोपैथिक है, तिब है और होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक की अगर हम बात करते हैं तो हमें होम्योपैथ डॉक्टर्स को बिल्कुल जो है 3rd लेवल पर लाकर रखा गया हुआ है और हमें ऊपर लाने के लिए जब भी हम कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई रुकावटें डाल दी जाती हैं और हम जो है अच्छे तरीके से अपने दिफा या अपनी बात को अवाम तक नहीं पहुंचा पाते। इसी के लिए मैंने अपनी एक जो है तंजीम BBHDO
جو ہے بنائی، جس میں بلو برڈ ہومیو ڈاکٹر آرگنائزیشن کے نام سے یہ رن کر رہے ہیں ہم اس کو، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہومیوپیتھک کو بہت اچھے طریقے سے پروموٹ کروانا اور کرنا ہے، اور ان ڈاکٹرز کو جو کہ ہومیوپیتھک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ دوسرا طریقہ ہے علاج جو ہے وہ ایلوپیتھک ہے، جو کہ وائرل کی بات کرتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہے وائرل انفیکشن سے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے علاج جو ہے وہ طب ہے، جو کہ صفرہ کی بات کرتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہے وہ جگر سے شروع ہو کر جگر پہ آ کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ اگر بیمار ہے تو بے شک وہ پورا مکمل بیمار ہے، کیونکہ آپ کی سوچ ہی سب کچھ ہوتی ہے جو آپ کو ٹھیک بھی رکھتی ہے اور آپ کو جو ہے بیمار بھی رکھتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین اور بہت ہی جو ہے سہل طریقہ علاج ہے، اس کو اپنائیے اور کامیابی حاصل کیجیے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کچھ پیغامات موصول ہوئے تھے پائلز کے حوالے سے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے ذریعے کیسے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ پہلے تھوڑی سی اس کے بارے میں بات ہو جائے۔ مرض کے حوالے سے کنفیوژن بڑی پائی جاتی ہے، لوگ بڑا تکلیف دہ لوگوں کے لیے معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سرجری اس کا کوئی الٹیمیٹ سولیوشن ہے، کیونکہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کو سرجری کروا لیں اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ یاسر، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت یہ بات آپ نے کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے ابھی چند لمحے پہلے ایک بات کی، اور وہ یہ بات کی کہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن بہت ساری بیماریوں کا ایک وسیلہ بنا، یعنی سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ آتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں اور خاص کر کے کراچی کے اندر، وہ ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض، اور قبض جو ہے وہ 70 جو ہے نا بیماریوں کی جڑ ہے، جس کو ہم کلیئر نہیں کرتے، ہم دوسرے مسئلوں میں لگے رہتے ہیں اور ہم اس معاملے کو حل نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جس ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، ذہنی دباؤ، لڑائی جھگڑے آپس میں ایک دوسرے خلفشار جو چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جسم پر بہت ہی اس کے نیگیٹو یعنی منفی جو اثرات ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہونے میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والی چیز ہے وہ آپ کی بڑی آنت ہے جی، اور جس کی وجہ سے، اور پھر ہم لوگ پانی کا جو ہمارا نظام ہے وہ ہم لوگ پیتے ہی نہیں ہیں، 2 4 8 گلاس پی لیا، جبکہ پانی ریگولر 12 گلاس ایک عام بندے کو پینا چاہیے، جس سے آپ کے جسم میں 72% سے لے کر 78% جو پانی کی مقدار ہے وہ کمپلیٹ رہتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ پیر کے ناخن سے لے کر اور سر کے بال تک کو پانی کی ضرورت ہے، جو ہم استعمال نہیں کرتے۔ ہم پریفیئر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ جی وہ کولڈ ڈرنک کا استعمال ہو جائے تو پیاس بجھ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ کولڈ ڈرنک ایک ایسڈ ہے، اور ایسڈ تو آپ خود اپنے لیے جان کے دشمن بنے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ تو مقصد کہنے اور بتانے کا یہ کہ پانی زیادہ پئیں تاکہ آپ کے جسم میں نمی جو ہے وہ برقرار رہے، اور آنتوں کا جو انفیکشن ہے وہ اس کے چانسز ہیں، اور آنتوں میں خشکی کے جو امکانات ہیں وہ جو ہے وہ نہ بڑھ سکے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہائیڈریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کیونکہ ہائیڈریٹ نہیں رہتے اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ کانسٹیپیشن کی ہے۔ کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے لوگ مختلف ٹوٹکے کرتے ہیں، کہہ لینے دیجیے کچھ جگہ کاسٹر آئل بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پلوا دیا گیا، ہمیں ٹوٹکو ہی نہیں تو برباد کیا، اور کچھ جگہ پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے اس کے طریقے جو وہ کیے گئے۔ اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ تو اس سے ریلیف مل جائے گا، شاید اسٹول پاس بھی ہو جائے، لیکن یہ ونس اینڈ فار آل تو مسئلہ حل نہیں بالکل ایسا صحیح کہہ تو رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، شاید وقتی طور پر کوئی مل جائے تو آپ آرام مل جاتا ہے، دیر پا حل اس کا کیا ہے؟ اور کچھ جگہ پر تو انفیکشنز ہوتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں چلتا، بہت دیر میں جا کے وہ جب چیز ڈسکلوز ہوتی ہے تو معاملہ بہت بگڑ چکا ہوتا ہے۔ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، بہت ہی میں اس معاملے کو اس طرح سے لے کے چلوں گا کہ جیسے بھی بات ہوئی ٹوٹکوں کی، تو ٹوٹکوں کے حوالے سے اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہر ٹوٹکا جو ہے وہ مستقل کامیاب نہیں ہوتا، ایک حد کے بعد حد ختم ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی، پھر وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کا رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی رد عمل میں نے پہلے بھی کہا کہ جو آنتوں میں نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے معدہ خراب کرتا ہے، آپ کے جگر کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آپ کی آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈرائنس یعنی خشکی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے ہم جو جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، غیر
معیاری جو ہم غذا کا استعمال کرتے ہیں ہوٹلوں پر جانے کے بعد اور جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو غیر معیاری غذا ہے اور پھر کھانے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کھانا کھا لینا، یہ پیٹ پر بوجھ ڈالتا ہے، معدے کے اوپر تکلیف پیدا کرتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، اور سب سے پہلے ایسیڈیٹی کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ بج جاتی ہے۔ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میرا معدہ اگر خراب ہو رہا ہے تو یقیناً آگے جا کے جگر اور آنتیں متاثر ہو سکتی ہیں، تو اگر اسی وقت اس کو سنبھال لیا جائے اور معاملے کو حل کر لیا جائے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ کسی قسم کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوا کے حوالے سے کیا بتائیں گی؟ کیا کوئی ایسی ہومیوپیتھی کے اندر دوا ہے جن کو مستقل بنیادوں پہ کانسٹیپیشن رہتا ہو، حل ہو سکتا ہے؟ بالکل حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں، اگر اردو میں ہم جس کو بواسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں 3 طرح کی بواسیر ہوتی ہے، پائلز یعنی 3 طرح کے ہوتے ہیں، لوگ انگلش زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا آج کل، بواسیر بولو تو وہ بڑا اوٹ سا ہو جاتا ہے، یار کیسی بات، بیماری تو خیر بہرحال لیکن بیماری تو بیماری ہے، اب اس میں اچھا اور برا کیا ہونا ہے۔ بواسیر 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اندرونی بواسیر ہوتا ہے، ایک سطحی بواسیر ہوتا ہے، اور ایک اوپری یعنی بیرونی بواسیر ہوتا ہے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل اور سینٹرل جو ہے اس کی پوزیشن ہوتی ہے۔ جو انٹرنل ہوتا ہے اس میں بلیڈنگ کے امکانات بہت زیادہ رہتے ہیں، یعنی فریش بلڈ جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ چھوٹی کیپلریز جو پھٹ جاتی ہیں، بہت زور دینے سے وہی ہوتا ہے کہ جب پھٹتی ہیں تو خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اسٹول پاس کے بعد یا اسٹول پاس سے پہلے بلڈ بہت تیزی سے ضائع ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اندرونی سطحی میں ہی ہوتا ہے کہ ریکٹم سوج جاتا ہے اور قبض بہت شدت اختیار کر جاتی ہے، جس کو بہت ڈرائی ہو جاتا ہے اور کانسٹیپیشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ حجابت بالکل نہیں ہو رہی ہوتی اور مریض کو انیمیا جو ہے وہ لینا پڑتا ہے یا اس طرح کے کوسٹرائل وغیرہ لینے پڑتے ہیں، اس سے بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ تیسرا نمبر جو آتا ہے وہ بیرونی یعنی کہ جس کو ہم ایکسٹرنل جو ہے پائلز کہتے ہیں، اس میں سب سے جو پرابلم یہ ہوتی ہے اس میں مسے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، یعنی چھوٹے مسے بڑے مسے، کچھ مسے جو انگور کے گچھوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کچھ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس میں پس پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ سلسلے آپریشن اور سرجری تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بہت واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی روٹس کبھی ختم نہیں ہوتی، تو واحد ہومیوپیتھک ہی جو ہے وہ ذریعہ علاج ہے کہ جس سے اس کی روٹس ختم ہو سکتی ہیں، اور بواسیر کا کوئی بھی جو درجہ ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، وہ مکمل طور پہ شفا یابی کی طرف ہم ہو اس کو سکتا لا ہے۔ سکتے بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ جیسا بھی ہم نے بہت دیکھا ہے، بہت سارے کیسز کو اسٹڈی کیا ہے، لیکن یہ جو سرجری کا جو آپشن ہے یہ زیادہ فیزیبل نہیں ہے، ایک تو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے کسی بھی قسم کی، آپ سمجھے سولوشن کہ نہیں ہو سکتا، بالکل دوبارہ گرو کر جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک نازک پوائنٹ ہے، اور اس پہ اگر آپ جب کسی بھی قسم کی سرجری کراتے ہیں تو ایک تو احتیاطیں بہت زیادہ ضروری ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل پھر سب سے بڑی بات ہے آپ ڈرائیونگ بریک کر دیں، پھر بائک نہ چلائیں، گاڑی نہ چلائیں، زیادہ دیر اٹھے بیٹھے نہیں، زیادہ دیر بیٹھے نہیں، اور میں ان لوگوں سے ہی کہوں گا جو مسلسل بیٹھے رہنے کا زیادہ کام کرتے ہیں تو تھوڑا بہت چلا پھرا کریں، اپنے جسم کو جو ہے ایکٹیو رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کی آنتیں موو کریں اور حجابت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ لائف سٹائل کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ بیٹھے رہنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، پھر اوبیسٹی بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ لائف سٹائل ہمارا بہت زیادہ ایڈوانس کر دیا ہم لوگوں نے نا، اب ہم نے گھر کے کھانے نہیں کھانے، ہم نے ہوٹل سے روٹیاں کھانی ہیں، تو تندور، اب تو وہ چپاتیاں بننا شروع گئی فرمائشی، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ اور ذرا آسانی ہو گئی کہ چلو بھائی۔ اچھا یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ خوراک میں کتنی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو خوراک میں احتیاط ہی کوئی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت دیر سے پرابلم ہو رہی ہے لیکن خوراک میں احتیاط برتنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے اگر خوراک رکھنی ہے تو جب آپ کی عمر 30 سال کی ہو جائے تو آپ اپنی غذا کو لمیٹڈ کر دیجئے کہ جو کچھ کھا چکے جوانی میں ٹھیک ہے، اب آپ کی ایج کا الٹا دور شروع ہونے والا ہوتا ہے، یعنی گنتی الٹی شروع ہو رہی ہوتی ہے، یعنی آپ 30 سال کے ہو جاتے، تو اپنی غذا کو اعتدال میں لے کر آ جائیں، مطلب کہ جہاں آپ 2 پراٹھے کھا رہے تھے وہاں پہ 1 کر دیجئے، جہاں آپ 4 روٹی کھا رہے تھے وہاں پہ 2 کر دیجئے، اور جہاں پہ آپ رات میں روٹی چاول ملا کر مکس کھا رہے ہیں تو آپ وہ کنٹرول کریں اور اسے کم کریں تاکہ معدے پر اور جگر پر بوجھ نہ پڑے، اور جب بوجھ پڑے گا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو ہے آنتوں کو تکلیف نہیں ہوگی اور وہ آسانی کے ساتھ معاملے درست رہیں گے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ آپ نے جو ہے پانی کا استعمال کرنا ہے، تھوڑی سی موومنٹ اپنے رکھنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آرام بھی ملے اور آپ کو زیادہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ جو چیز جیسا بھی بابا نے آپ کو بتائی ہے، سلمان صدیقی صاحب نے، کہ آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں، روٹین اپنا ٹھیک کریں، واک آپ اسٹارٹ کریں، یہ تمام چیزیں ہیں، اگر یہ چیز نارمل ہونا شروع ہوں گی، اور خاص طور پہ جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں یہ بہت زیادہ خراب ہیں،
اور پھر ہمارے یہاں جو چیزیں کنزیوم کی جاتی ہیں سلمان، اس میں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سفید آٹا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، سفید سالٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وائٹ شوگر تو خیر ہم شروع دیکھیں کر نا رہے ہیں، ابھی آپ کی بات میں poison یہ جس کو کہوں گا میں کہتا جیسے ہوں، yes. اسپیشلی آیوڈین ملا نمک جو ہم جی، جی، استعمال کر جی. رہے ہیں یہ تو زہر ہے. ایک حد میں نے کہا کہ آیوڈین کی ایک حد ہے ہمارے جسم میں جس کی ضرورت ہے، وہ مچھلی سے پوری کر سکتے ہیں، وہ ہم پیاز سے پوری کر سکتے ہیں، وہ ہم پالک سے پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم آیوڈین ملا نمک استعمال کریں. بہترین نمک وہ جو ڈلی آتی ہے اسے گھر میں پیس کر استعمال کریں، اور اس کی کم مقدار بھی لگتی ہے. آیوڈین نمک کی بہت زیادہ مقدار لگتی ہے. جس طرح آپ دیکھیے کہ اب ہمارے پاس حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم دودھ میں آئرن کو جو وہ شامل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کریم کا ایک نظام ہے، اس نے نہیں رکھا آئرن دودھ میں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے. اس نے اس کے لیے آپ کو شہد عطا کیا کہ آپ دودھ میں ملا کر پئیں. آپ کو تقریباً 250 کے قریب منرلز آپ کو شہد کے اندر موجود ہیں جو دودھ میں شامل ہو کے آپ کے باڈی میں جا کے اس کو ایکٹیو رکھتے ہیں. لیکن ہم اپنی جان چھٹانا چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں جتنا شارٹ کٹ راستہ مل جائے، جتنا اچھا مل جائے. اب اگر ہم صبح کھانا کھاتے ہیں تو دوپہر میں اس لیے نہیں کھاتے کہ جی موٹے نہ ہو جائیں، تو یہ اس کا نقصان ہے، گیسٹرک ہوتی ہے. میدے کو کھانا چاہیے تاکہ وہ ہاضمے مشینری چلتی رہے. آپ وہ کام ہی نہیں کرتے، پھر اس طرح کانسٹیپیشن کی طرف معاملہ جاتا ہے، تو پھر وہ بواسیر جو ہے وہ یعنی پائلز جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے تکلیف دہ جو مسئلہ رہتا ہے پس والے پائلز ہوتے ہیں کہ جو شدید جلن اور ایچنگ کے ساتھ جو جابت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ رو بھی نہیں سکتا اور کہہ بھی نہیں سکتا. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں 80% لوگ، میں آج اس چینل کے تھرو K21 کے تھرو، اور یاسر کا شکریہ کہ وہ بہت یاد رکھتے ہیں اس پروگرام میں، اس کے تھرو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 80% جو ہمارے پاس خواتین اور جینٹس جو مریض ہیں وہ جو ہے ڈاکٹر سے شیئر نہیں کرتے اس بات کو، شرماتے ہیں، انہیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ کیسے بولیں گے، کس طرح بولیں گے. تو پلیز 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 مہربانی کر کے ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہتر وقت پر آپ کا علاج ہو جائے، اور یہ موذی مرض جو کہ بہت ہی بڑی مصیبت بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اس مسئلے کو حل کریں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے، ڈاکٹر سے کھل کر بات کریں. اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں بیماری تو انسان کو ہی لگنی ہے، جسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری ہر کسی شخص کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ چلا رہتا ہے. تو یہ کھل کر بات کریں. سلمان نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تمام چیزیں بات کی جا سکتی ہے. کسی بھی قسم کے خواتین کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جائیں. ان میں 70% معاملات پائلز کے خواتین کے اندر پائے جاتے ہیں. 30% جو ہے 20% 25% جو ہے وہ مردوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. 5% بچوں میں بھی اس کے معاملات جو ہے موجود رہتے ہیں. اور یہی پائلز آگے جا کے جو مصیبت بنتی ہے، آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہیں ان کو برباد کرتے ہیں. پیشاب کا رکنا، پیشاب کا صحیح سے نہ آنا، کیونکہ زور لگانے سے جو ہے ہرنیا کی طرف بھی کیس چلا جاتا ہے. اور زیادہ تر یہ ہرنیا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قبض آپ کو رہتی ہے، آپ پریشر کرتے ہو اور وہ آنت کھل کے جو ہے وہ بالکل مسئلہ میں آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ پروسٹیٹ کے اوپر بھی زور پڑ رہا ہے اور اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، لیکن ریئلائز نہیں کر پا رہا ہے. بہت لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید مسئلہ حل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اچھا جی، آپ کالز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. نمبر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر دیا گیا ہے، نیچے جو دیا گیا نمبر ہے اس کے اوپر آپ کال کر کے جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. سلمان صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور اوپر جو نمبر ابھی چلے گا وہ ڈاکٹر سلمان کا جو ہے وہ نمبر ہے، آپ اس سے براہ راست کال کر کے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ ان سے جو اپنے مرض کے حوالے سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپوائنٹمنٹ وغیرہ چاہتے ہیں، اگر آپ ان سے جا کر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ نیچے دیا گیا نمبر ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں پروگرام میں اگر کوئی اس حوالے سے اگر آپ کو پریشانی ہے یا اگر آپ علاج جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس کی تذکرہ کر دیا، ورنہ لوگ بہت سارے شرم و ظرم میں جو ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے. معاملات ہی شرم میں بڑھتے ہیں، جس میں چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں. ہمارے پاس پاکستان کے اندر کی مشرقی لوگ ہیں نا ہم لوگ، مغربی تو ہے نہیں. دنیا کی مغربی کی باتیں کر لیں گے بیٹھ کر، ہو جاتی ہے. جی ہاں، بیٹھ کر کرکٹ کی بات ہو جائے گی، بیٹھ کر فلموں کی بات ہو جائے گی، بیٹھ کر ڈراموں پہ تذکرے ہو جائیں گے. لیکن ڈاکٹر سے اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ شرم ساری ہوتی ہے، شرم آ رہی ہوتی ہے، بات نہیں ہو رہی. اچھا سلمان، کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، سلمان. جی سلمان فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میرے میدے کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے میں کیوں میرا صحیح نہیں ہو رہا. جراثیم بتائیں مجھے تو فگر تو جلدی بتائیے. عمر کتنی ہے آپ کی سلمان؟ عمر میری ہے 42 سال.
اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کے معدے کا مسئلہ ہے. جی بابا. اچھا معدے کے لیے ان کے لیے بہت ہی جو ہے اچھی دوا میں بتا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ بہت ڈسٹرب ہیں ٹھیک ہے اور ان کی باتوں سے ایسا لگے الجھی ہوئی گفتگو یعنی ان کی ہے یعنی ڈسٹرب ہیں مینٹلی طور پہ. تو ظاہر سی بات ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کا ذہن کسی بھی طور پہ متاثر ہوتا ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا جو اٹیک اس کا ہوتا ہے وہ انزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے معدے کے اوپر جس سے آپ کا دماغ اور آپ کا جو ذہن ہے ٹوٹل متاثر ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو اپنے اوپر. ان کے لیے بہت ہی میں اچھی سی میڈیسن بتا رہا ہوں. ان کے لیے سب سے اچھی میڈیسن ہے ایکونائٹ. جی ایکونائٹ نیپلس آپ جو ہے وہ 200 پوٹنسی میں صبح ناشتے سے پہلے آپ اس کے 10 قطرے لے لیجئے اور دوسری دوا جو ہے وہ کاربو ویج ہے جو کہ آپ رات کو سوتے ہوئے اس کے 20 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پئیں. اللہ کریم ضرور شفا عطا کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ سلمان کر کے دیکھیں آپ, یہ بڑی افیکٹو چیز ہے. دوائی آپ کو تجویز کر دی گئی ہے, بتا دیا گیا ہے, آسانی سے دستیاب بھی ہے. اس سے ان کا ذہنی جو ابتری ہے وہ بھی بہتر رہے گی اور معدہ بھی درست رہے گا. یہ بڑی اچھی چیز ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خاص طور پہ جب معدہ انسان کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو بہت پریشان رہتا ہے. جیسا بھی وہ بھائی کالر کر کے بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے جو وہ تھک چکے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بہت ساری میڈیسنز ایسی دی جاتی ہیں کہ وہ فار دا ٹائم بینگ تو ان کو ریلیف مل جاتا ہے لیکن لانگ ٹرم مسئلہ نہیں ضروری ہے. تو یہ میڈیسن لانگ ٹرم ہے جو انہیں بہت فائدہ فراہم کرے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کا خیال رکھنا. اور دوسری چیز یہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی جس کے اوپر بہت زیادہ امفیسائز کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنا لائف سٹائل کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, روٹین کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ایکسرسائز کو اپنی ہیبٹ بنائیں گے تو پھر جا کر معاملات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں شاید دوائی سے مسئلہ حل ہو جائے گا, پرہیز بھی نہیں کرنا, لائف سٹائل چینج بھی نہیں کرنا, کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں نا اس وقت ڈاکٹر کو اس کی کنڈیشنز کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تشخیص اگر وہ کر نہیں پاتا تو از ناٹ اے گڈ ڈاکٹر. اگر وہ تشخیص کرنے کے بعد دوا درست نہیں دے پاتا تو بھی وہ ایک درست یعنی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. ہم نے جو اپنی ایک تنظیم بنائی ہے اسپیشلی میں نے BBHDO بلو برڈ ہومیو ڈاکٹر آرگنائزیشن, اس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان ڈاکٹرز کو جو کہ اس وقت ہیجیٹیٹ کرتے ہیں, گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, مریض سے بات نہیں کر سکتے, علاماتوں کو لے نہیں سکتے, ہم نے وہی چیزیں سکھانی ہیں ان کو اس میں تاکہ ہومیوپیتھک کا نام روشن کیا جائے, نام بدنام نہ کیا جائے. ہومیوپیتھک کو درست طریقے سے لے کے چلا جائے, ہومیوپیتھک کے لیے 2 نمبر راستہ اختیار جو ہے وہ نہ کیا جائے اور بہتر طریقے سے ہومیوپیتھک کو آرگنائز کیا جائے اور پیشنٹ تک ہومیوپیتھک کے جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے ان تک پہنچائے جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ ہومیوپیتھی کے بہتر اور بہتر ترین جو ہے وہ ایک جو ہے وہ علاج موجود ہے. وہی چیز جو میں ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا میں اس کے بتاؤں گا کہ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ, سب سے جو اہم مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کو اور اپنے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں. اور آپ کو پتہ ہے میں مثال وہ ضرور دیتا ہوں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کے بہترین پرہیز یہی ہے کہ آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں جوڑ لیں اور اگر نہیں جڑتا تو منڈی کو آپ جو ہے ایسے ہلا دیں, یعنی کہ آپ کھانے کو دیکھ کر جو ہے وہ نہ کہیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ ایٹنگ ہیبٹس جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کا تذکرہ کیا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے, ڈائجسٹ نہیں ہوا, اس کے بعد دوبارہ آپ نے کھانا کھا لیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے میرے پہ زور پڑا ہے. تو کالرز کو شامل کر رہے ہیں جی, اور کالز آپ کی آ رہی ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ کالرز کو شامل کر لیا جائے اور ان سے بات کر لی جائے اس مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, جیلم سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا کرم ہے. فرمائیے کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے, بتائیے. سر پریشانی یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ سے یہ الرجی کے لیے میڈیسن یوز کر رہا تھا اور ہومیوپیتھی کی یوز کر رہا ہوں. اچھا. تو اب میڈیسن وہ کورس پورا کیا ہے تو اس کے بعد سے جو ہے نا مجھے قبض ہو رہی ہے, 3-4 دن سمجھو ایسے پیشاب نہیں آتا ہے. اچھا. تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے اگر کوئی میڈیسن. جی بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ بھائی, آپ نے ارشد صاحب نے جیلم سے کال کی. جی ارشد بھائی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے کال کی اور اس قابل سمجھا ہومیوپیتھک کو کہ آپ نے جو ہے ہومیوپیتھک دوا کو استعمال بھی کیا ہے. تو میں آپ کو ہومیوپیتھک کی دوا بتاتا ہوں. ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں ایک دوا آتی ہے کروٹن ٹیک.
ٹھیک ہے جی. اس دوا کے آپ نے 8 قطرے روزانہ رات کو سوتے ہوئے ہلکے سے نیم گرم پانی میں آدھے گلاس پانی میں 10 قطرے ڈال کر پئیں, آپ کا قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک ٹیبلٹ آتی ہے ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں لوزی کے نام سے, کمال کمپنی کی یہ ہومیوپیتھک کمپنی ہے. تو اس کی آپ یہ گولی روزانہ ایک رات کو یا صبح میں کھا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی بالکل پیٹ آپ کا نارمل ہو جائے گا اور قبض کی جو شکایت ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضروری ہے دوائی آپ استعمال کر کے دیکھیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ اوپر جو ابھی نمبر چلے گا نا, یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ نام تجویز بھی کر دیں گے. وہ دوا استعمال کر کے دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں بتائیں کہ کیا نتیجہ اس کا نکلتا, اور اگر اس کے حوالے سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو اس کے پر رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہ نارتھ کراچی سے شمس العارف صدیقی بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, شمس العارف صدیقی صاحب, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے وہ میرے ساتھ تو پرابلم ہو گئی تھی کڈنی کی. اچھا. تو اس کا ہم نے علاج کرایا تو ہومیوپیتھی سے تو ماشاء اللہ فائدہ ہوا, اسٹون بھی نکل گیا میرا. اچھا اچھا, چلیں اچھی بات. تو کافی بہتر ہوا. تو ابھی جو ہے میرا کولیسٹرول بہت ہائی ہوا ہے. کولیسٹرول ہائی ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو کولیسٹرول کے سلسلے میں کوئی اچھی دوا, ایلوپیتھی کی تو میں کھا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہومیوپیتھی کی کوئی اچھی دوا مل جائے. اچھا. تو وہ میں جو ہے یوز کروں, کیونکہ سائڈ افیکٹ تو ہوتا نہیں ہے ہومیوپیتھی کا. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ صدیقی صاحب یہ بتائیں, آپ کو بلڈ پریشر رہتا ہے, ہائی رہتا ہے؟ جی جی, بلڈ پریشر بھی ہے اور شوگر بھی. اچھا, سسٹولک کتنا رہتا ہے؟ جو اوپر کا بلڈ پریشر ہے وہ تقریباً کتنا رہتا ہے آپ کو؟ بلڈ پریشر زیادہ نہیں رہتا, تقریباً 120 اور کبھی 70 کبھی 80 اسی طرح سے ہوتا ہے. اچھا, آپ کا جو وزن ہے وہ 80 کلو سے زیادہ ہے؟ 80 کلو ہی ہے سمجھے. اچھا 80. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. میں بتاتا ہوں دوا آپ کو. بہت شکریہ جی. جی جی, ان کا سوال بڑا اچھا ہے کہ پتھری تو نکل گئی ہے ہومیوپیتھک سے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی گردے کے حوالے سے رکھتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں بھی جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ ابھی جو ان کا معاملہ آ رہا ہے, ان کا کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے, ان کا وزن بڑھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خون میں تھوڑا بہت گاڑھا پن شامل ہے, جس کی وجہ سے وہ پراپر طریقے سے باڈی میں ایبزارب نہیں. اور 80 کلو وزن بہت زیادہ وزن نہیں ہوتا, یہ ایک بہت نارمل ویٹ ہوتا ہے, سمجھے جتنی ان کی ایج کے حوالے سے. تو اس کے لیے جو میں ان کو میڈیسن بتا رہا ہوں, اس کے لیے کولیسٹرولیم کے نام سے ہمارے پاس ایک ڈراپس آتے ہیں. 1x میں لیجئے گا اس کو, مطلب مدر ٹنچر سے پلس پہ ہوتا ہے, یہ 1x میں لیجئے گا اور دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام اس کے 10-10 قطرے ہلکے سے ٹھنڈے پانی میں ڈال کر استعمال کیجیے گا, نہ سادے میں نہ گرم میں. اور 3 ٹائم اس کو آپ لیں, صبح دوپہر شام. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زیتون کے تیل کا استعمال آپ اپنی غذا میں شامل کیجیے, یا زیتون کا پھل جو ہے آپ کھائیے. اور اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو انجیر جو ہے میسر ہو, آپ پرچیز کر سکے, تو روزانہ 3 انجیر صبح نہار منہ ضرور کھایا کریں. کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور پیٹ کے نظام کو بھی کنٹرول کریں گے. اور قبض کوشش کریں کہ نہیں رہے, اور اگر آپ کو قبض کی شکایت اس کے ساتھ چل رہی ہے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوزی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں, تو آپ کو بہت ہی تیزی سے کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, سلیم الشان. جی سلیم صاحب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے کہ میرے سر کے جو ہے نا دانے دانے سے ہو رہے ہیں کافی. اسکالپ پہ؟ ہاں سر میں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. دانوں میں سے پانی آ رہا ہے. اچھا, یہ دانے جو ہے ایگزیما ٹائپ کے, اس میں سے پانی وغیرہ تو نہیں آ رہا دانوں میں سے؟ نہیں, پانی نہیں آ رہا, کرنٹ ہوتا ہے. اچھا, کرنٹ آ رہا ہے. اور کھجلی ہو رہی ہے اس کے اندر, کھجانے سے کرنٹ؟ اوپر سر سے کھج جاؤں نا, چھوٹی چھوٹی سا نکلتا ہے پائپ. اچھا ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ میرا بھی شوگر کا مریض ہوں میں. اچھا جی. ریڑھ کی جو ہوتی ہے میرے سب اس سے تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے. اچھا اس سے بیٹھ کے تھوڑی سی اس میں. جی میرے بھائی, میں انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دوا بتاتا ہوں, آپ پرچیز کیجئے اور استعمال کیجئے انشاءاللہ. ہومیوپیتھک میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اللہ کریم آپ کو بھی شفا دے انشاءاللہ تعالی. جی جی جناب, ان کا جو یہ مسئلہ ہے, یہ ابھی
آج کل بہت کامن ہوا ہوا ہے بالوں کے حوالے سے کہ بالوں میں کھرنٹ آ جانا، دانے ہو جانا اور اس میں سے پانی نکلنا یا پس نکلنا، یہ ایک عام آج کل پروسیس چل رہا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ گریفائٹس کے نام سے ہمارے پاس ایک ڈراپس ہیں، وہ دن میں 3 مرتبہ 8 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر استعمال کریں. پاکستانی کمپنی لے لیجئے یا باہر کی کمپنی لے لیں. اگر باہر کی کمپنی آپ نے لینی ہے تو ڈاکٹر ولمار شعبے جو ہے وہ ایک معیاری نام ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور پاکستانی کمپنیوں میں کافی ساری کمپنیاں ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو مقصد کہنے کہ گریفائٹس آپ لے لیں اور اس کے 8 قطرے جو ہے وہ صبح دوپہر شام آپ نے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پینے. اور اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرا جو آپ نے پرابلم بتایا اس کے لیے ایسڈ فاسٹ جو ہے آپ مدر ٹنچر میں لے لیں اور رات کو 8 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پیا کریں. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دانش بات کر رہے ہیں کراچی سے. دانش صاحب فرمائیے. جی میری بیٹی ہے 3 سال کی نا، اس کے پیٹ خراب رہتا ہے. میں کافی ٹریٹمنٹ کرائی ہے تو اس کے پیٹ خراب رہتا ہے، اس میں موشن بہت ہوتا ہے. اچھا. تو ٹریٹمنٹ کراتے وقت تو سیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت ویک ہو گئی ہے اور زیادہ ہو رہے ہیں. یہ موشن جو اس سے ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں یا خاص کر کے 2-1 دن کے گیپ سے ہوتے ہیں؟ گیپ سے ہوتے ہیں. اچھا گیپ سے ہوتے ہیں. بالکل پانی جیسے ہو رہے ہیں یا مطلب پتلے موشن ہو رہے ہیں؟ پتلے کرتی ہیں بالکل. اچھا ابھی دانت وغیرہ سب نکل گئے ان کے جو چھوٹے دانت ہیں سارے؟ جی دانت نکل گئے. اچھا جی. 3 سال کی عمر ہے بچی کی؟ جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوا اس کے لیے. بہت شکریہ. اچھا یہ بھی بچوں میں بڑا عام مسئلہ ہوتا ہے اور یہ عمومی طور پہ بچوں کو پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا ایک سوشل ایشو ہے پیٹ میں کیڑوں کا. کبھی ڈسکس رہی تو اس پہ ضرور کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس بھائی ایک دوا ہے پوڈوفائلم کے نام سے. جی پوڈوفائلم آپ جو ہے بیبی کو دیں دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام 5 سے 8 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر پلائیں. انشاءاللہ یہ جو اس کو موشن کا جو مسئلہ ہے اللہ کی رحمتوں سے حل ہو جائے گا. کھانے میں کوئی بچے کے پرہیز تو نہیں ہے؟ پرہیز میں یہ ہے کہ بچوں کو چپس وغیرہ باہر سے نہ دیں. فارمولا ملک وغیرہ جو جی بالکل یہ جو پاؤڈر ملک ہے یہ بالکل نہ دیں. چپس استعمال نہ کرائیں، بغیر معیاری چاکلیٹیں استعمال نہیں کرائیں. اگر آپ اس طرح سے معاملات رکھتے ہیں تو سارے معاملے بالکل ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ نے کال کی. یہ سلسلہ جاری. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کالز آپ کی جاری رہیں گی. بہت ساری کالز آ رہی ہیں. جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ شامل کریں. اور گزارش ایک چھوٹی سی ہے بریک پہ جانے سے پہلے کہ مختصر کال ٹو دی پوائنٹ بات اور اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس کے بعد تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو شامل کر سکیں. تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. یہاں پہ ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائیں اور آپ کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دے رہے تھے. بہت ساری کالز موصول ہو رہی ہیں، کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج بات ہو رہی تھی ہماری کچھ فائلز کے حوالے سے. بہت ساری شکایت جو ہے وہ آ رہی تھی، سوالات آ رہی تھیں. کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بات کر لی جائے کہ جو آج کا ٹاپک ہے. اچھا کالر کیونکہ ہم نے بہت سارے وہ ایک کے بعد ایک کالر آ رہے ہیں تو میں چاہوں گا پہلے ان کو شامل کر لیا جائے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جواب جتنا فائدہ پہنچے اتنا اچھا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں وہ کہتا ہے نا ہمارا تو کام ہی جی ہومیوپیتھی کو فروغ دینا ہے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی کالر ہیں جی. اچھا چلیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ٹرانسفر کریں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر کراچی سے بات کر رہا ہوں. امان اللہ صاحب فرمائیے. امان اللہ صاحب. سر یہ مجھے تھوڑا پیٹ کا مسئلہ ہے. مجھے ہیلو جی امان صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں کیونکہ ٹی وی پہ آواز سنیں گے ادھر دیر سے آپ کو آواز ملے گی. آپ فون پہ بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ کا مسئلہ مطلب مجھے زیادہ تر پیچس رہتی ہیں. اچھا. تیزابیت ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے اور ڈارک براؤن جو ہوتے ہیں وہ مجھے اسٹول ہوتی ہے. ہاں. اور تھوڑا مطلب اس حوالے سے نا تھوڑا ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہوں میں. اچھا ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. پریشانی کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور عمر کتنی ماشاء اللہ آپ کی؟ 55 ہے ڈاکٹر صاحب. اور تھوڑے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے، مسل میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. شوگر بلڈ پریشر نارمل رہتے ہیں دونوں. نارمل رہتے ہیں.
جی بابا. یہ ایک بڑا ہم اسے ایک مشکل والا سوال کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں معاملہ یہ کہ ان کی ایج 50+ ہے. پھر ان کو ڈپریشن کی وجہ سے ان کو پیچش کا معاملہ ہے کہ اگر یہ کوئی بھی معاملہ گھریلو ٹائپ کا یا باہر کا سوچتے تو ایک دم یہ اپنے اوپر اس کو حاوی کر لیتے ہیں اور وہ سیدھا جو ہے معدے کو ڈسٹرب کرتا ہوا آنتوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی زبردست دوا ہے. پہلی تو ان کے جو پیچش کے معاملے اس کے لیے کرچی کے نام سے ہمارے پاس ایک دوا آتی ہے. اس کو جو ہے 30 پوٹینسی میں دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں تو ان کی پیچش انشاءاللہ جو اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے جیلسیمم کے نام سے ہماری ایک دوا ہے جو صبح نہار منہ یہ پوری زندگی جب تک اللہ انہیں حیاتی دے ایک خوراک 10 ڈراپس کی روزانہ یہ پی لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ڈپریشن سے دور رہیں گے اور بالکل پرفیکٹ رہیں گے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اسلم صدیقی ٹنڈولا یار ضلع سے. ٹنڈولا یار سے بات کر رہے ہیں بھائی, کیا مسئلہ ہے بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے جسم پر چھوٹے چھوٹے مسے سے ہو رہے ہیں. اچھا, پورے جسم پہ؟ جی پورے پہ نہیں ہے, تقریباً پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ, کہیں کہیں ایسے آنکھ پر بھی ہے 1-2. اچھا, تو ان کے لیے کوئی دوا تجویز کریں آپ. ٹھیک ہے, کچھ پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ مجھے یہ بتاؤ عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے تمہارا؟ تقریباً 53 سال عمر ہے. اچھا, اور کام کیا کرتے ہو؟ کام بس یہ لائٹ وغیرہ کا. اچھا, الیکٹریشین ہو؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے. یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے اور یہ عمومی طور پہ تقریباً ہمارے پاس کراچی کے اندر 25 سے 24% لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں کہ مسوں کا شکار گردن پہ ہو گئے, بغل میں ہو گئے, کمر پہ ہو گئے, رانوں میں ہو گئے, پیروں میں ہو گئے. تو یہ بڑا ایک کامن سا, اس کے لیے نائٹرک ایسڈ کے نام سے ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے. اگر یہ دن میں 3 مرتبہ اس کو 8 قطرے استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ لوکی کا استعمال اور تورئی کا استعمال, یہ ٹھنڈی سبزیوں کا استعمال کریں گے تو یہ جو ان کے مسے اور دانے جو نکل رہے ہیں جھڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ کی رحمت سے ایسے ہوں گے. پانی کم سے کم 12 گلاس ریگولر رکھیں. نائٹرک ایسڈ دوا کا نام ہے, ایسڈ نائٹرک کے نام سے بھی یہ ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ نائٹرک ایسڈ یا ایسڈ نائٹرک ہو, تو ایشو کوئی نہیں ہے, آرام سے مل جائے گی دوا. ٹھیک ہے بھائی, اب یہ اگر دوا سمجھ میں آ گئی ہے, نائٹرک ایسڈ اس کو بتا رہے ہیں, ایسڈ نائٹرک کے نام سے بھی آتی ہے, اگر اس میں کوئی وہ ہے کنفیوژن تو یہ اوپر جو نمبر دیا گیا ہے نا, اس کے اوپر یہ ہاں نام بتا دیتے ہیں, وہ نام آپ کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کے اوپر جو اوپر دیا ہوا نمبر ہے نا, اس کے اوپر اپنا ایک میسج بھیج دیں واٹس ایپ کے ذریعے کسی سے, آپ کو اس کے دوائی کا نام بھیج دیتا ہے. ان کے بلڈ میں ایسڈ کی مقدار زیادہ بڑھ گئی ہے, اس لیے ہم کو کور کرانا پڑے گا, تب جا کے ان کے دانے صحیح ہوں گے. کیونکہ بیڈ فیئر نکل رہے ہیں ان کی باڈی کے اندر, وہ نکلتے رہیں گے جب تک کہ تیزابیت اندر سے ختم نہیں کی جائے گی. لیور کو ہٹ کی ہے کوئی چیز, بالکل لیور کو ہٹ کیا, اور لیور نے ہی جو ہے نا اس کو بالکل باہر کی طرف فلو کر دیا. جی ہاں, اوپر کی طرف اس کو یعنی انسرٹ کر رہے تھے, باہر پھینک دیا اٹھا کے اس نے, تاکہ اس بیماری کا علاج ہو سکے. اور اگر یہی اندر سپریس ہو جاتی تو اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو انہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ چھوٹے معاملے میں بڑا معاملہ حل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی کالز کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں, اور کالرز بہت سارے ہیں, ایک کے بعد ایک کال آ رہی ہے, تو میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ پہلے زیادہ سے زیادہ کالرز کو شامل کر لیا جائے, کیونکہ وہ ایک کے بعد وہ ایک کال رکھتے ہیں پھر دوسری وہ آ جاتی ہے. ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم جتنا اچھا ہومیوپیتھک کو آپ تک پہنچا سکیں اچھے سال طریقے سے, اور میری تو پوری کوشش ہے کہ میں بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. ٹھیک ہے جی, چلے جی, ایک اور کالر ہمارے پاس ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے, اور ان کو جو ہے وہ لائن پہ لے لیتے ہیں. جی کراچی سے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے, میرے جسم پر نا گلٹیاں ہیں, چربی کی گلٹیاں بہت ساری ہیں, ایک نہیں ہے. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ یہ بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا آپریٹ ہے, آپ نکلوا دو چاہو تو, پر یہ اتنی ساری ہیں کہ اس کا ہر جگہ سے آپریٹ نہیں کرا سکتے. تو کوئی ایسی میڈیسن ہو کہ یہ ختم نہیں, یہ بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ. اچھا, بڑھتی جا رہی ہے یہ؟ جی بہت زیادہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ابھی 2-3 چیزیں ہیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے, اس کا جواب دیں. اب عمر پہلے جو وہ بتائیں. جی آپ پہلے تو آپ اپنی عمر بتائیے. 32 سال. 32 سال. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ. اچھا جی شادی شدہ ہیں, تو ہاؤس وائف ہیں یا جاب وغیرہ کرتی ہیں؟ نہیں ہاؤس وائف ہوں. اچھا ہاؤس وائف ہیں. آپ کے گھر میں یعنی امی کو یا بہن کو یا کسی فیملی ممبر کو, خواتین میں سے اس طرح کا مسئلہ درپیش رہا ہے جو آپ کو ہوا ہے؟ جی ابو کو تھا, ابو کو ہے, اور کیا کہتے ہیں تایا وغیرہ ہے ان کو بھی. مطلب آپ کو یہ چیز جینیٹک ملی ہے, مطلب خاندانی طور پہ آپ کو منتقل ہو گئی آپ کے اندر؟
जी चले कोई मसला नहीं है, मैं आपको बहुत ही उम्दा दवा इसकी बता रहा हूँ, लेकिन क्या नाम आपका? जी शुमाइला। शुमाइला, आपने देखे कम से कम भी 6 महीने इस दवा को खाना है। बाकी मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे बाकी रब्ता कर सकते हो। दवा मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने तक आपने ही खाना है। इंशाल्लाह आपकी गिल्टियाँ मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगी और कहीं से भी आपको ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप जगह जगह ऑपरेट कराएँ और अपना नुकसान करें जिस्म का। इंशाल्लाह जी 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 मैं बताता हूँ अभी आपको। बहुत शुक्रिया आपका। जी बाबा, ये भी बड़ा कॉमन सवाल है और ये तकरीबन हमारे पास 65% ख़वातीन का जर्नल मामला है गिल्टियों के हवाले से। ये तो पूरे जिस्म पे कहते हैं, लेकिन बाज़ की गर्दन है, ब्रेस्ट पे गिल्ट हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, पेट में ट्यूमर हो जाता है, पैरों के अंदर यही छोटे छोटे ट्यूमर और गिल्टी निकल आते हैं। बड़ा एक तवील मौजू है ये। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर है तो इस मौजू को ज़रूर मैं लेके चलूँगा, इसलिए कि हमारे यहाँ की 70% से 80% ख़वातीन इन्हीं मामलों में, वही शर्म की बात है कि वो डिस्कस नहीं करते, परेशान हो जाते हैं कि हम क्या बात करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर डिस्कस कीजिए। देखिए, बात करने से ही मामलात का हल निकलता है। सीपिया के नाम से जो है हमारे पास एक दवा मौजूद है, सीपिया 30 पोटेंसी में आप इसको लें। हर 2 घंटे के बाद इसके 8 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिएं, कम से कम 6 खुराकें पूरे दिन में। इसके अलावा किलकेरिया फ्लोर 30x, कौन सा एक्स? 30x में आपने लेना है और दिन में 3 मरतबा इसकी 8 गोली खानी है। 6 महीने आपने लगातार इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप और आपकी आने वाली, आप भी ठीक होंगी और आपकी आने वाली नस्लों में भी ये चीज़ मुंतकिल नहीं होगी, यहीं कहीं एब्जॉल्व कर दिया जाएगा इसको। ठीक है जी। दवा अगर समझ में नहीं आती, ऊपर जो दिया गया स्क्रीन के ऊपर नंबर है ना, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप सबके पास है एक्सेस में, अगर हाँ जी, कॉमन हो गया जी व्हाट्सएप तो आजकल, तो आप उसके ऊपर मैसेज भेज दें, डिटेल सारी ये आप भेज दीजिएगा, प्रोग्राम का रेफरेंस वगैरह, तो आसानी हो जाएगी। ताकि हम, क्योंकि बस तमाम चीज़ें पूछी तो जा चुकी हैं, आपको जो है वो दवा का नाम जो है वो तजवीज़ कर देंगे, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि लिखने में हो सकता है आपको जो है वो दुश्वारी हो, मसला हो रहा हो, तो ये आपको सही। अच्छा, कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, शाहिद नाम है मेरा। जी शाहिद साहब, फरमाइए क्या तकलीफ, क्या परेशानी? सही, मेरे कमर पहले टीवी की आवाज़, जल्दी से टीवी की आवाज़ बंद करें, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, कॉल ड्रॉप हो जाएगी वरना। भाई टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी फरमाइए। जी टीवी की आवाज़ बंद हो गई है। अब बताइए। यह है कि मेरे कमर के मोहरे जो है ना वो खुल गए हैं। खुल गए, गैप आ गया बीच में? जी गैप आ गया उसमें? हाँ, उसमें ज़रा सा गैप आ गया है, तो चलने फिरने में, उठने बैठने में ज़रा परेशानी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको इसकी दवा। जी जी, जो है वो समझिए कि 75 साल है। माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़िंदगी दे माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे। और बहुत अच्छी सी आपको दवा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल कीजिएगा। इनकी उम्र तकरीबन 75 साल है और कैल्शियम शदीद तरीके से इनके जिस्म में कम हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, और ये रिपीट एज होती है, मैंने पहले भी आपको बोला। और 75 साल के माशाल्लाह, अल्लाह इनको हयाती दे, सेंचुरी पूरी करे अपने उम्र की। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो है किलकेरिया फास्ट 200x जो है ये टैबलेट में आपने लेनी है और इसको दिन में 3 मरतबा 10-10 गोली जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, जो है चबाकर आपने खानी है। इसके अलावा जो है आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो इंजीर है और जैतून का तेल है, इसका इस्तेमाल रखिए। आपके जो मोहरे हैं जिनमें गैप आ गया, ये भरना शुरू हो जाएंगे। और जो किलकेरिया फास्ट मैंने आपको बताई है, जो है आप इसे परमानेंट जब यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये नए आपके सेल्स बना देगी और आपके मोहरों में जो गैप आया उसको मुकम्मल तौर पर भर देगी। ये बड़ी अच्छी मेडिसिन आपको तजवीज़ की है। और अगर नाम, अगर आपको किलकेरिया फास्ट 200x टैबलेट में लीजिएगा, ड्रॉप्स में नहीं लेना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉप्स में भी आते हैं, कुछ टैबलेट में भी आते हैं। और च्यू करनी है, चबाकर जो है वो खानी है, जिसके बारे में बताया। और साइड में च्यू करनी है, हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका ख्याल रखें। अच्छा जी, अब चंद लम्हात हमारे पास हैं। कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल कर लिया जाए। बहुत सारे कॉलर्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो आज ज़्यादातर कॉलर से ही बात हो गई। अच्छा जी, जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास कम है, मुख्तसर बात करनी है। टीवी की आवाज़ बंद करके सवाल करना है, टीवी के ऊपर आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, उसमें ताख़ीर होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुलबर्ग कराची से बात कर रहा हूँ। फरमाइए, क्या इसमें गिरामी जनाब का? सैयद अली अहमद परवेज़। जी फरमाइए, क्या मसला है?
वही बुढ़ापा है मसला, दूसरी है कि मेरे ददोड़े पड़ रहे हैं बदन के ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है? नहीं कोई नहीं है, कोई मर्ज नहीं है, बस बाकी अल्लाह के फजल से। सर दिल जवान होना चाहिए, मर्द बूढ़ा नहीं होता। मैं 80 प्लस में हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मैं उसका ये एलोपैथिक इलाज नहीं करता, वो बड़ा काउंटर वो हो जाता है उससे। अच्छा, ये जो ददोड़े आपको पड़ रहे हैं पूरे जिस्म पे पड़ रहे हैं या सिर्फ हाथ पे और चेहरे पे? हाथों के ऊपर हैं, दोनों हाथों पे पड़ते हैं। अच्छा, इसमें आपको कोई चीज़ खाने से ऐसा होता है कि अगर आप अंडा वगैरह लें, गोश्त खाएं या इस तरह की कोई भी चीज़ खाएं तो आपको ददोड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं? नहीं मैं दवा तो मैं कोई चीज़ कर, हकीम साहब की कभी दवा कर रहा हूँ आजकल, वो भी छोड़ दी मैंने। ठीक, अच्छा ठीक है। अच्छा, आप काम क्या करते रहे हैं अपनी मतलब यंग एज में? मैं अपने कुछ कारोबार है मेरा जी जी, अपना, वो भी सब तबाह हो गया कोरोना के चक्कर में, जी जी, बारिश के चक्कर में। हाँ। चले जी, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छी सी आपको दवा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिएगा इसको। इनके लिए जो दवा है, क्योंकि इन्हें ददोड़े भी पड़ रहे हैं और इनकी एज भी इन्होंने बताई है, तो उसके लिए हमारे पास दवा जो मौजूद है वो एपिस मेलिफिका के नाम से दवा आती है। इससे एनर्जेटिकल भी रहेंगे और इनके जो ददोड़े हैं वो भी ठीक होंगे। रात को सोते हुए सिर्फ इन्होंने 15 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पीने हैं, बस 24 घंटे में एक मरतबा लेना है। और फल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जिसमें अंगूर है, जिसमें सेब है, और आड़ू का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि विटामिन सी इनके बॉडी से कम हो रहा है और विटामिन ए इनके बॉडी से कम हो रहा है। तो पालक का इस्तेमाल करें, साथ साथ तुर्श फलों का इस्तेमाल करें, तो बहुत तेज़ी से ये सेट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इनको कोई शुगर ब्लड प्रेशर इस तरह का कोई मर्ज़ नहीं है, और दूसरा ये कि कोई दवा भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो सबसे अच्छी बात है। बस एक खुराक का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब कॉलर्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो सबको शामिल नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट जो वेडनेसडे है, बुध के दिन 10 से 11 में हमारे पास जो है वो सलमान सिद्दीकी यहाँ पर होंगे डॉक्टर साहब, उनसे फिर ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आज कुछ हमने, अच्छा लास्ट कॉल शामिल कर लें, हम वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन एक कॉलर को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उमर खान कर रहा हूँ जी, कहाँ से बात कर? सारा मसला है, सांस का मसला है। दांत का? सांस का? हाँ जी, सांस का। अच्छा, अभी बता देते हैं आपको, अभी इसका हल वो बता देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की है, वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया। मुल्तान से भाई मेरे कॉल कर रहे थे, वो परेशान है, सांस का मसला बता रहे हैं। सांस का मसला ये है कि ये जिस एज में, जाहिर सी बात है ये भी अपर एज में ही, तो इसमें बहुत कॉमन मसला हो जाता है ये। इसके लिए हमारे पास मेडिसन है एपिकाना के नाम से। इसको आप जो है दिन में 3 मरतबा 10-10 कतरे इस्तेमाल करें सादे पानी में डालकर, तो क्योंकि इसमें बलगम फंसना शुरू हो जाती है, कफ बनना शुरू हो जाती है और स्टमक की तरफ कंडीशन, ये भी बहुत तवील मौजू है, सारे मौजू बड़े तवील हैं, लेकिन ये कि एपिकाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा। हाँ, दवाई का अभी मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए मैं भी आपको समझाते हैं, डॉक्टर साहब बात मुकम्मल कर लें। जी ठीक है जी। इसके अलावा आप इसे इस्तेमाल करें और साथ साथ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, पॉजिटिव ग़िज़ाएं लें, तो इससे इंशाल्लाह बिल्कुल मामला ठीक है। भाई जी, ये ऊपर नंबर एक बारी और आएगा ना, भी आपने देखना है आपने, ठीक है जी, ये नंबर अभी आ जाएगा ना एक बारी, ये वाला नंबर आपने नोट करना है 030025000859, ठीक है जी। ये नंबर ऊपर वाला जो है ये नोट कर लें, इसके ऊपर एक मैसेज भेज दें, दवाई आपको इसके ऊपर बता देते हैं कि क्या है, आपको आसानी हो जाएगी ताकि आप बाजार से जाके वो दवा जो है वो खरीद लें। तो ये फाइल्स के हवाले से भी मैं कुछ 1-2 दवाएं बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट में हम लोग हैं, 1-2 मिनट है हमारे पास। देखें, सबसे पहले PTK3 जो है एक दवा आती है विल्मार शौबे की, डॉक्टर विल्मार शौबे की। सबसे पहले आप इसको ले लें, या किसी भी किस्म के पाइल्स हो, फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। 15 से 20 कतरे दिन में 3 मरतबा लें। इसके अलावा अगर मस्से वगैरह ज़्यादा हैं और ब्लड नहीं आ रहा तो एस्किलस का इस्तेमाल करें मदर टिंचर में, और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए आप जो है हेमामिलस इस्तेमाल करें, फौरी तौर पे क्योर होगा। और अगर आपको सूजन बहुत ज़्यादा है और कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और ब्लड भी आ रहा है तो कॉलन सोनिया के नाम से हमारे पास दवा है, ये भी आप मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 दवाएँ ऐसी हैं जो आपको बवासीर के हवाले से बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही उम्दा अपने अंदर रिजल्ट लिए हुए हैं। ठीक है जी, चलें। अब बहुत सारे और भी कॉलर्स हैं, लेकिन अब क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह अगले बुध को जो है वो आपको ज़हमत देंगे और डॉक्टर सलमान से जो है फिर आपके जो है मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ताकि सुबह में बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया
اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے مسائل کے حوالے سے بات کی. اب اس میں سے انشاءاللہ آگے جو سیگمنٹ ہوں گے خاص طور پہ اب جو گردے کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام جو ہے وہ آنے والے نشست میں ضرور کریں گے. یہاں پہ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.